हम अपनी आज की इस तकरीब का आगाज़ करते हैं, जो कि हमारे बहुत ही एक अहम और कहना चाहिए कि मुनफरिद अदबी जरीदा बुनियाद के हवाले से है। उसकी तकरीब अजरा है और सबसे खुशी की जो बात है वो ये है कि जिन्होंने इस बुनियाद की बुनियाद रखी वो मौजूद हैं और जो आजकल इसको चला रहे हैं, जो आजकल भी मौजूद है। तो मैं सबको यहाँ दावत दूंगा, लेकिन थोड़ा सा वो हम एक रवायत होती है, कहते हैं कि जी हमारे सभी लोग जो हैं वो जाने माने हैं और मशहूर हैं, बहुत मारूफ हैं, फिर भी हम उनका थोड़ा बहुत तारुफ करवाते हैं। तो मैं सबसे पहले मोहतरमा यास्मीन हमीद साहबा, जो बहुत उम्दा हमारे कहना चाहिए कि इस असर की बहुत अहम और बहुत बड़ी शायरा तो हैं, इसके अलावा वो महर तालीम है, उन्होंने बड़ा ट्रांसलेशन की है। ये उन्हीं की जो किताब अभी हाल ही में आई है, ट्रांसलेशन की बहुत अहम है, तो उन पे जो उनका तारुफ है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। यास्मीन हमीद का अदब, फ़नून और तालीम व तदरीस के शोबों में 35 साल से ज़्यादा का तजर्बा है। वो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के सोशल साइंसेज के शोबे में गुरमानी मरकज़ ज़बान व अदब की बानी डायरेक्टर थी। उनकी शोबा अदब में बुनियादी पहचान उनके उर्दू शायरी के 5 मजमूए हैं, जो 1988, 1991, 1996, 2001 और 2012 में शाया हुए। उन्होंने असरी उर्दू शायरी के अंग्रेजी तराजुम किए, जो 2010 में किताबी शक्ल में शाया हुए। उन्होंने अकादमी अदबियात पाकिस्तान से अंग्रेजी में शाया होने वाले पाकिस्तानी अदब के मुजल्ले की इदारत की। हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुनक़द होने वाले कल्चरल फैशन शोज़ के लिए उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बानों में स्क्रिप्ट तैयार किए हैं और डॉन अखबार के हफ्तावार सफ़ात बुक्स एंड ऑथर्स में तर्जमे पर मबनी माहाना कालम भी लिखे। DHA लाहौर में लाहौर एल्मा स्कूल कायम किया। मज़ीद बरा उन्होंने पाकिस्तानी टेलीविज़न पर मुतअद्दिद नामवर पाकिस्तानी अदबी शख्सियात के इंटरव्यू किए और कौमी और बैन अक़वामी सतह पर कॉन्फ्रेंसों और मुशायरों में वसी पैमाने पर शिरकत की और उनका ये सफ़र अभी भी जारी है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर। दरमियान में बैठ। हमारी दूसरी जो मेहमान है वो भी बुनियाद के साथ में उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है और वो भी बतौर मुदीर उसके साथ काम करती रही। मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर नजीबा आरिफ साहबा। प्रोफेसर डॉक्टर नजीबा आरिफ उर्दू की मारूफ स्कॉलर, अदीब, नक़ाद और मुहक़्क़िक़ हैं। उन्होंने 18वीं और 19वीं सदी के दर्जन भर कदीम मखतूतात दरियाफ्त किए और उनकी तरतीब व तदवीन की। वो पाकिस्तान में उर्दू के ताक़ीकी मुजल्लात की इशारा साजी के पहले इदारे बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी की बानी भी है। उनकी 16 कुतब और 60 से ज़ायद मकालात अब तक शाया हो चुके हैं। उन्होंने कसीदा बुर्दा शरीफ का अरबी से उर्दू में मंजूम तर्जुमा भी किया है। ये साइंस, माबहदुल तबियात और तसव्वुर खुदा के हवाले से लिखी गई अंग्रेज़ी किताब का उर्दू तर्जुमा भी किया है। उनके शेरी मजमूए मानी से ज़्यादा को 2015 की बेहतरीन अदबी किताब का अवार्ड मिल चुका है। उनकी किताब रागनी की खोज को खासो ने सराहा है और हाल ही में उनके अफसानों का मजमूआ मीठे नलके भी शाया हुआ है। इन दिनों बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में डीन कुलिया ज़बान व अदब के ओहदे पर फाइज हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाएं। और जो आजकल हमारे मुदीर हैं, उस्ताद हैं, बहुत अहम मौज़ूआत पे वो लिखते रहते हैं, अफसाना निगार भी हैं,
مترجم بھی ہیں ڈاکٹر ناصر عباس نیت صاحب، اور یہاں گہرے پڑھاتے بھی ہیں. میں ان کا تعارف بھی پڑھ دیتا ہوں. اردو ادب کے ممتاز، میں جلدی پڑھ دیتا ہوں. اردو ادب کے ممتاز نقاد اور افسانہ نگار ناصر عباس نیت، سابق ڈائریکٹر جنرل اردو سائنس بورڈ لاہور اور اس وقت پنجاب یونیورسٹی لاہور کے شعبہ اردو میں پروفیسر ہیں. وہ بھی 2020 سے گرمانی مرکزی زبان و ادب لمز کے تحقیقی جریدے بنیاد کے اعزازی ایڈیٹر ہیں. انہوں نے 30 کے قریب کتابیں تصنیف و تدوین کی ہیں. اردو میں مابعد نوآبادیاتی مخاطبے کا آغاز کیا، جب اس موضوع پر ان کی اردو کی پہلی مکمل باقاعدہ کتاب مابعد نوآبادیات اردو کے تناظر میں 2013 میں سامنے آئی. ان کی کتاب اردو ادب کی تشکیل جدید 2016 میں چھپی، جس نے کراچی لٹریری فیسٹیول 2017 میں بہترین اردو کتاب کا انعام اور پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کی جانب سے بابائے اردو مولوی عبدالحق ایوارڈ برائے اردو نثر 2016 حاصل کیا. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر ناصر عباس. ہمارے درمیان موجود ہیں اس بنیاد میں جن کا مقالہ شائع ہوا ہے وبائیں اور جدیدیت کے نام سے شائستہ شریف صاحبہ. وہ لاطینی امریکی ادب پر پی ایچ ڈی کر چکی ہیں اور اسی پہ ابھی ریسرچ کر رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں. وہ بھی تشریف لائی ہیں. اور میں گزارش کروں گا کہ ہماری جو گرمانی مرکزی زبان و ادب کی ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر نظرہ شہباز صاحبہ، ان کا بھی بہت زیادہ کام ہے. یعنی سکھ ہیریٹیج پہ وہ بہت ان کی ریسرچ ہے. اس کے علاوہ بہت کام کرتی رہتی ہیں اور ہمیشہ مصروف رہتی ہیں، اور ہمارا جو سینٹر ہے اس کو بہت متحرک رکھتی ہیں. تو ہمیں بہت کام کرنا پڑتا ہے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں محترمہ تو ہم شروع کرتے ہیں، چونکہ اس میں کوئی وہ کہنا چاہیے کہ تقدیم و تاخیر پیش نظر اس لیے نہیں رکھی کہ جس لحاظ سے جس طریقے سے آغاز کیا گیا بنیاد کا اور جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، تو ان سے ہی کہ یہ سفر کس طرح انہوں نے شروع کیا اور پھر اس کو آگے کس طرح بڑھایا. تو میں گزارش سب سے پہلے کروں گا محترمہ یاسمین حمید صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات ہم سب کے سامنے رکھیں. بہت ہی معزز مہمان اسٹیج پہ موجود ہیں اور اسٹوڈنٹس جو یہاں موجود ہیں، سب کو سلام میری طرف سے پہنچے. بہت دنوں کے بعد میں اس طرح کھڑی ہوں بس روم پہ، کیونکہ میں نے لمز جو ہے چھوڑا تھا 2016 میں، اور بولنے کی عادت کم ہو گئی ہے، کیونکہ جب تک آپ پڑھاتے رہیں تو رواں رہتے ہیں بہت. پڑھانا چھوڑ دیں تو دوسرے کام جو ہیں وہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو عادت ہے یہ کچھ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. بہت شکریہ گرمانی سینٹر کا، آپ نے مجھے یاد کیا، بلایا. بہت عرصے کے بعد لمز کا یہ اس طرح کا ہال جو ہے یہاں پہ ہم موجود ہیں. بات ہمیں بنیاد کے بارے میں کرنی ہے. بنیاد سے جو اب تو تحقیقی مجلہ ہے، یہ شروع کیا تھا 2010 میں. میں یہاں آئی تھی 2007 میں اور میں نے یہاں کام کیا 2016 تک. یہ جو گرمانی سینٹر ہے یہ قائم ہوا تھا اگست 2010 میں، اور بابر علی صاحب کو بہت زیادہ دلچسپی تھی اس کے قیام سے، اور انہیں کی میرا خیال ہے بہت جو تھی توجہ اس طرف، اس کی وجہ سے یہ سینٹر قائم ہوا. اور اس کے کچھ اہداف یعنی آبجیکٹو جو ہے وہ تیار کیے گئے. ان میں ایک یہ بھی تھا کہ ہم
کوئی تحقیقی رسالہ مجلہ جو ہے وہ یہاں سے شائع کریں۔ اب جو لمس ہے یہ بنیاد بڑی کامیابی سے چل رہا ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن لمس میں اردو کو یعنی کوئی میجر نہیں ہے، انڈر گریڈ پروگرام ہے اس میں اردو میں ماسٹرز بھی نہیں ہوتا ہے، پی ایچ ڈی بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود جو یہاں پہ اساتذہ ہیں ان کی محنت سے اور ان کی توجہ سے یہ شائع ہو رہا ہے اور بڑی کامیابی سے شائع ہو رہا ہے۔ یہ اس کا آغاز میں تھوڑا سا آپ کو اپنا جو میرا اس کے ساتھ بہت میں کوئی علمی گفتگو نہیں کرتی، صرف آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے شروع ہوا اور اس کا جو سفر ہے یہ مختصراً میں آپ کو بتاؤں گی۔ میں کہہ رہی تھی کہ 2010 اگست 2010 میں یہ قائم ہوا تھا گرمانی مرکز۔ اس سے پہلے اپریل میں اسی سال ہم لوگوں نے نون میم راشد پہ ایک سیمینار کیا تھا، ان کی 100 سالہ جو تقریبات ہو رہی تھیں اسی سلسلے میں نون راشد پہ یہ سیمینار قائم ہوا تھا۔ 1910 میں وہ ان کی پیدائش تھی اور 2010 میں تقریبات ہو رہی تھیں مختلف جگہوں پر، اور ہم نے بھی یہاں سیمینار کیا جس میں بہت دور دور سے بھی لوگ آئے۔ شمس الرحمان فاروقی صاحب ہندوستان سے آئے، یہاں کچھ دن ٹھہرے بھی، اور اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے لیکچرز ہوئے لمس میں، اقبال پہ انہوں نے گفتگو کی اور بھی موضوعات پہ، اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں سے بہت لوگوں نے شرکت کی اس پروگرام میں۔ اس سلسلے میں ان کی بیٹی یاسمین حسن وہ کینیڈا میں تھی، ان سے بھی رابطہ ہوا، کچھ چیزیں ان سے منگوائیں، تصویریں جمع کی، اور کچھ جو مقالے پڑھے گئے اس سیمینار میں وہ ہمارے پاس تھے۔ تو یہ قصہ ہے اپریل 2010 کا۔ اگست میں جب یہ قائم ہوا سینٹر تو ہم نے سوچا، معین نظامی صاحب بھی یہاں تھے اس زمانے میں اور وہ فارسی پڑھاتے تھے، تو ہم نے سوچا کہ اس کا ایک جو آبجیکٹیوز میں سے ایک ہے کہ ہم کوئی رسالہ شائع کریں۔ تو یہ طے ہوا کہ ایک رسالہ نکالتے ہیں جو خصوصی نمبر ہو، اور وہ نون میم راشد پہ نکالتے ہیں، یہ ان کی سینٹنری بھی ہے اور یہ اچھا رہے گا۔ اس طرح سے ہم ایک چیز شروع کرتے ہیں۔ پھر نام پر تھا، میں ابھی کسی سے کہہ رہی تھی کہ مجھے ابھی بہت عرصے کے بعد یہ سب بات ہوئی ہے، تو مجھے یاد آیا کہ اس کا نام بھی میں نے رکھا ہے بنیاد، اور ہم بہت سے نام جو ہے وہ تلاش کر رہے تھے، بہرحال بنیاد پر پھر یہ بھی دیکھا کہ اور کوئی رسالہ تو نہیں ہے اس نام کا، جو تحقیقی رسالے تھے یونیورسٹیز سے شائع ہوتے تھے۔ تو یہ ہم نے رسالہ یہ میرے لے کر آئی تھی، یہی میں نے کہا ڈھونڈا، میں نے کہا یہ کہاں رکھا ہوا ہے، تو یہ اس طرح کا تھا رسالہ پہلا والا جو تھا۔ یہ میں نے اور معین نظامی صاحب نے اس کو ہم نے جمع کی، کچھ چیزیں جو لکھی ہوئی ہمارے پاس تھی، کچھ ہم نے لوگوں سے کہا کہ وہ لکھ کر دیں، کچھ کے تاثرات لیے، تو تقریباً اس میں 18 مضامین ہیں اور 7-8 لوگوں کے تاثرات ہیں، مختصر تحریریں ہیں وہ اس میں، اور اس میں بہت سی تصویریں جمع ہم نے کی راشد صاحب کی، وہ ہم نے اس میں شامل کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بس جو خاص اس میں خاص چیز ہے، اس میں یاسمین حسن کا خط ہے، یاسمین ان کی بیٹی، ان کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا۔ انہوں نے ایک کنٹروورسی ہے جو راشد کے سلسلے میں کہ ان کو کریمیٹ کیا گیا تھا ان کی وفات کے بعد۔ تو یہ سلسلہ میں اس کو لمبا تو نہیں کھینچوں گی کیونکہ لمبی ہو جائے گی بات۔ انہوں نے ایک خط لکھا یاسمین نے، جس میں انہوں نے ایک طرح کا دفاع ہے اور کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا، اور انہوں نے اس کی باقاعدہ پوری تفصیل لکھی ہے، تو وہ ہم نے اس میں شائع کر دیا تھا۔ وہ میرا خیال ہے واحد یہیں پہ وہ شائع ہوا ہے، اور ان کے اوریجنل ہاتھ کا لکھا ہوا خط وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو تھیں وہ اس میں جمع ہو گئیں۔ اب ہم نے یہ جب شائع ہوا تو ہم نے اس کو ہم نے اسے بھیجا، ہم نے
اپنے وائس چانسلر کو دیا، اپنے ڈین کو دیا، بابر علی صاحب کو دیا. وہ بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. خوش ہوئے، ہم بھی خوش ہوئے کہ ہماری تعریف ہوئی. ہمارے کولیگ یہاں پہ تھے بہت ہی صاحب علم، ان کا نام ہے ابھی بھی یہیں میرے خیال لاہور میں پڑھاتے ہیں، سید نعمان الحق صاحب. تو انہوں نے جب رسالہ دیکھا تو انہوں نے بہت ڈانٹا. انہوں نے کہا کہ تحقیقی مجلہ ایسا ہوتا ہے اور تصویریں ہوتی ہیں اس میں بلیک اینڈ وائٹ اور رنگین. تو ہم نے کہا ہمارے مجلے میں تو ہیں، اب ہم کیا کریں، تو جب کیا. تو خیر وہ اگلا پھر جو رسالہ تھا وہ انہوں نے خود کیا. انہوں نے کیا یعنی 2011 میں جو رسالے آئے، یہ بنیاد کے اس وقت ایک سال میں 2 چھپتے تھے یہ میگزین، 2 ایشوز یعنی 2 شمارے چھپتے تھے. تو وہ انہوں نے کیا اور انہوں نے جو بہت اچھی ایک بات کی، وہ اس کا جو کور تھا نا، یہ ٹائٹل، وہ انہوں نے بنوایا اس کا، اور بہت ہی عمدہ بنا. ہو یہ جو اب بعد میں چل رہا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے، یہ انہی کا بنوایا ہوا ہے. تو انہوں نے یہ صدف چغتائی سے بنوایا. صدف چغتائی کا انتقال ہو گیا. بہت آپ کو معلوم ہوگا، ینگ خاتون، بہت ہی باصلاحیت، بہت اچھی آرٹسٹ. انہوں نے ہمارے لیے بہت کام کیا. ہمارے یہاں کانفرنسز وغیرہ ہوتی تھیں، اس کے پوسٹرز وغیرہ ہم انہیں سے بنواتے تھے. تو یہ بھی انہوں نے بنایا. اور پھر 2011 کا اور 2012 کا جو ہے وہ نعمان صاحب نے جو ہے یہ دونوں سال جو ہے جو ان کی ذمہ داری رہی. اور پھر یہ ذمہ داری میرے پاس آئی 2013 میں. اور 2013 میں 2013 سے 2016 تک نجیبہ عارف جو تھی اس کی مہمان مدیر تھی، میں نگران تھی، اور ہمارے ساتھ ذیشان دانش تھے جو مدیر منتظم تھے. اور ہمارا جو ٹیم ورک ہے وہ کچھ ایسا بن گیا کہ ہم بہت ہی، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہم نے کام کیسے کیا، اچھی طرح سے ہو گیا. اس سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں کہ بیوی آپ کے دماغ میں خناس ہے. تو میں نے دیکھا کہ نجیبہ عارف کے دماغ میں بھی وہی خناس ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوا. ہم لوگوں نے مل کے یہ کام کیا، اور بہت ہی یعنی جیسے 2 نہیں 3 نہیں لوگ بلکہ ایک ہی آدمی، بہت اسموتھلی بہت. اور اس میں ایک اچھی بات بہت یہ ہوئی کہ 2013 میں اس کو منظور کر لیا گیا AGC سے. AGC نے اس کو یعنی ایکسیپٹ کر لیا، منظور کر لیا. جو AGC کے منظور شدہ رسالے ہیں ان میں یہ بھی شامل ہو گیا. اور جو اس سے بھی اچھی بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ایک ہی سال کے اندر اس میں نجیبہ کی بہت محنت جو تھی وہ اس میں شامل ہے. 2013 کے بعد 2014 میں یہ ایکس کیٹیگری سے وائی میں چلا گیا ہے اس کی. اور پھر ہم نے اور پھر زی سے وائی میں چلا گیا. اور پھر ہم نے بہت سے دشمن بھی بنائے اور وہ بھی ہم نے آپس میں تقسیم نہیں کیے، بلکہ وہ ایک کلیکٹیو جو ہے اس میں چلا گیا سلسلہ. اینی تو یہ 2016 تک نجیبہ رہی. اور 2016 میں جب میں نے چھوڑا، نجیبہ اس کی مہمان مدیر تھی. اور ان کے ہونے سے جو ان کا شریک ہونا تھا اس کی ادارت میں، اس سے یہ ہوا کہ رسالے کا معیار بہت بہتر ہو گیا پہلے سے. اور جو مضامین آئے، پھر ہم نے اس کو باقاعدہ جس طرح سے جو پیئر ریویو کرایا جاتا ہے، وہ جس طرح سے AGC کا طریقہ ہے، ہم نے بالکل اسی کے مطابق یہ ہوا. یہاں کے پروفیسرز کے پاس، اسکالرس کے پاس بھی جاتا تھا، اور پاکستان سے باہر بھی اس کو بھیجا جاتا تھا. اور وہاں سے جب یہ اپروول آتی تھی تو پھر ہم جو طریقہ تھا اس کا ایک پیٹرن ہے، اس کو ہم نے اسی طرح سے یہ سب کام کیا. تو اس کا یقیناً اس کا معیار پہلے سے بہت بہتر ہو گیا، اور لوگوں نے اس کو ایکنالج بھی کیا. اور بالکل جیسے پھر ہے کہ یہ ایک چیز جو شروع میں جس طرح ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ استحکام آ جاتا ہے اس میں. تو یہ 4 رسالے نجیبہ نے مہمان مدیر کے طور پہ
کیے، اور ہم نے بعض جگہ تو یہ بھی ہوا، اپنی تعریف کرنا بہت اچھا نہیں لگتا، لیکن جو مجلے شائع ہو رہے تھے اس وقت تک، انہوں نے بہت سی چیزیں ہم سے جو ہے دیکھ کے ہمیں محسوس ہوا کہ انہوں نے بھی اس طرح سے کرنا شروع کیا، جو ہمارے لیے بہت حوصلہ افزا بات تھی، اس لیے کہ یہ لمز میں اردو کا اتنا چرچا نہیں تھا، تو یہاں پہ رہتے ہوئے اس کو کرنا اور جاری رکھنا جو ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا، کون پڑھے گا، کون اس کو دیکھے گا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تھیں، لیکن رسالہ جو ہے یہ چھپتا رہا اور اچھی طرح سے ہوا۔ پھر اس کے بعد میں یہاں سے میں نے ریزائن کیا، میں چلی گئی، اور 1 سال میں نے کیا، اس کے بعد بھی جانے کے بعد معین نظامی صاحب کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد رسالے جو ہیں چھپے، لیکن اب جو ہے ناصر عباس نیر صاحب کر رہے ہیں، اور بہت ہی یعنی بہترین ہاتھوں میں ہے یہ اس وقت رسالہ، اور ہر شخص جو نیا آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ اس میں نے دیکھا کہ اب ان کا رسالہ میرے مجھ تک پہنچ گیا تھا، یہ 13واں جو والیوم ہے اس کا، میں نے وہ ابھی مضامین تو نہیں پڑھے، لیکن ان کا اداریہ میں نے پڑھا، تو اداریہ میں انہوں نے ایک چیز، ایک انوویشن اور اس میں شامل کی ہے کہ عام طور پہ اداریہ جو ہیں وہ مختصر ہی ہوتے ہیں، اور اس میں جو چیزیں رسالے میں شائع کی جاتی ہیں ان کے بارے میں کچھ ہوتا ہے، کچھ تھوڑی بہت جو اپنی بات کہنا چاہتا ہے مدیر وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے، لیکن مختصراً یہ سب چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ ناصر صاحب نے اب یہ کیا ہے کہ اس میں کوئی ایک ایشو جو انٹلیکچوئل سطح کا، علمی سطح کا، ادبی جو سطح کا، وہ ایشو کو وہ اس کا بحث اس پہ قائم کرتے ہیں، اور پھر یعنی اس بحث کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ وہ ہم عام طور پہ اس کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ لکھنے میں جو ہے ہم کم ہوتی ہے، تو ابھی ہر اداریے میں جو ہے نئی چیز، اس دفعہ جیسے وہ پڑھیے گا آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا، بہت دلچسپ، میں نے وہ اداریہ پڑھا پورا، اور ابھی دوسری چیزیں میں پڑھوں گی، تو یہ چیز جو ہر ایڈیٹر ہے وہ آتا ہے اور وہ اپنے، تو اس کو اچھے ایڈیٹرز ملے رسالے کو، اور وہ ابھی تک یعنی خوب سے خوب تر کی طرف جو ہے اس کا سفر ہے، اور خدا کرے ایسا ہی رہے اور یہ پھلتا پھولتا رہے، اپنا لگایا ہوا بیج جو ہے اسے پھلتے پھولتے دیکھ کر خوشی بہت ہوتی ہے۔ تو یہ باتیں تھیں بس چند ایک جو میں کر سکتی تھی، اور اب میرا خیال ہے زیادہ اچھی باتیں اور لوگ کریں گے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ بہت شکریہ محترمہ یاسمین علی صاحبہ، اور بالکل جو بنیادی طور پہ آج مقصد تھا کہ بنیاد 13واں جو شمارہ ہے 2022 کا، تو ڈاکٹر نذرا نے اور ڈاکٹر ناصر نے یہ ان کو خیال آیا کہ اس کی تقریر کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جہاں سے یہ سفر آغاز ہوا تھا وہاں سے ہی اس کی شروعات ہونا تھی، تو بہت عمدگی کے ساتھ اور بہت آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی محنت انہوں نے کی۔ ڈاکٹر یاسمین علی صاحبہ نے بتایا، پھر ان کے ساتھ مل گئے معین نظامی صاحب تھے، بعد میں ڈاکٹر نجیبہ آ گئی، اور اب ناصر صاحب ہیں اور لوگ ہیں، ابھی بھی یہ سارے لوگ اس کی مجلس سے مشاورت میں موجود ہیں۔ تو اب میں گزارش کروں گا محترمہ ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اس بارے میں کوئی جو بھی وہ چاہتی ہیں وہ بہت شکریہ زاہد صاحب، السلام علیکم خواتین صاحب۔ میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ بنیاد کے 13ویں شمارے کی تقریب اجرا میں آپ نے صاحب مجھے شریک ہونے کی دعوت دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بنیاد کے ساتھ جیسے بھی یاسمین صاحبہ نے کہا کہ ایک دلی وابستگی بہت عرصہ پہلے ہی قائم ہو گئی تھی۔ جب میں اس کی ایڈیٹر نہیں بھی تھی اس وقت بھی بنیاد کو خاص طور پر اس ٹائٹل میں دیکھنے کے بعد اس پہ بہت پیار آیا تھا، کیونکہ یہ
جو سرورق ہے بنیاد کا، یہ اتنا منفرد ہے اپنی نوعیت کا، اور اس میں ہماری جمالیاتی حس کی تسکین کا ایسا سامان ہے کہ اگر تحقیق سے دلچسپی نہ بھی ہو تو اس کی طرف بڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ نعمان الحق صاحب نے، جیسے کہ بھی یاسمین نے بتایا، کہ نعمان الحق صاحب نے اس فارمیٹ میں اس کو شائع کرنا شروع کیا تھا۔ میں جب بنیاد کی مدیر بنی یاسمین صاحبہ کی دعوت پر، تو مجھے یہ اسی فارمیٹ میں ملا، اور یہ میری بڑی خوش قسمتی تھی کہ مجھے ایک ایسی ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا کہ جس کے ساتھ کام کر کے اور کام کی تھکن دور ہو جاتی تھی۔ وہ احساس نہیں ہوتا تھا، اگر تھکن ہوتی بھی تھی تو مل کر بانٹ لیتے تھے، اور وہ جو ایک احساس ہوتا ہے عام طور پر ہم پبلک یونیورسٹیوں میں کام کرنے کا کہ ہر شخص اپنا کام دوسرے پر ڈالتا رہتا ہے، ایسا کوئی ماحول یہاں پر نہیں تھا۔ میں حالانکہ اسلام آباد میں تھی، یہ رسالہ لاہور سے نکلتا تھا، یاسمین صاحبہ بھی لاہور میں تھیں، ذیشان دانش جو اس کے مدیر منتظم تھے وہ بھی لاہور میں تھے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس فاصلے نے کوئی ہم پر، ہماری کارکردگی پر کوئی منفی اثر نہیں ڈالا۔ ای میلز کے ذریعے مسلسل ای میلز آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، ایک مضمون ہے، کئی مرتبہ وہ آ رہا ہے، پیئر ریویو کے لیے جا رہا ہے اور پھر واپس آ رہا ہے، اس کی ایڈیٹنگ ہو رہی ہے، املا ہو رہی ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ یاسمین صاحبہ ہر مضمون کو، ہر مقالے کو جو آتا تھا کئی مرتبہ پڑھتی تھی۔ پروف کے لیے انہوں نے، پروف پڑھنے کے لیے جیسی محنت اور جیسی دقت سے کام کیا ہے، بہت کم اس کی مثالیں نہیں۔ اسی طرح ذیشان دانش اتنے تربیت یافتہ مدیر منتظم بن گئے تھے کہ انہیں پہلے سے معلوم ہوتا تھا، بعد کے شماروں میں تو وہ بہت سا کام خود سے پہلے سے ہی کر رکھتے تھے۔ تو یہ ایک ایسا ٹیم ورک تھا جس کا تجربہ لمس میں مجھے ملا، جو اور کہیں نہیں ملا، کبھی نہیں۔ اس سے پہلے مجھے ایک رسالے کی ادارت کا تجربہ تھا اپنی یونیورسٹی میں۔ میں اپنی یونیورسٹی کے رسالے معیار کی شریک مدیر رہی تھی 2 سال تک، اور اس کے 4 شمارے اپنے محترم استاد گرامی پروفیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب کے ساتھ نکالے تھے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر کچھ تحقیق یا ادارت کے بارے میں کچھ 2-4 باتیں مجھے معلوم ہیں تو یہ انہی کا حصہ ہے، اور اسی لیے میں اس کا اظہار تشکر کرنا ہمیشہ یاد رکھتی ہوں کہ جو کسی نے سکھایا ہے اگر ایک لفظ بھی، تو وہ آپ پر اس کا قرض رہتا ہے ہمیشہ۔ تو عقیل صاحب نے جو کچھ بھی میں نے ادارت کے حوالے سے سیکھا، یا جو معیارات میرے ذہن میں قائم ہوئے، وہ عقیل صاحب کی وجہ سے ہوئے، لیکن کام کرنے کے دوران کسی طرح کی معاونت وہاں ہمیں حاصل نہیں ہوتی تھی۔ عقیل صاحب تو ظاہر ہے بہت سینئر تھے، ڈین تھے اس وقت فیکلٹی کے، اور میں بالکل جونیئر تھی، اسسٹنٹ پروفیسر تھی، تو ہر کام خود کرنا پڑتا تھا۔ کسی طرح کی کوئی کلیریکل کام، کوئی ٹائپنگ بھی خود کرنی پڑتی، لیٹرز بھی خود لکھنے پڑتے، فارمیٹنگ بھی خود کرنی پڑتی، پریس کے چکر بھی لگانے پڑتے، یعنی ہر طرح کا کام۔ تو اس ٹیم کے ساتھ رہ کر بہت آسان تھا میرے لیے کام کرنا، کہ ایڈیٹر کا کام کچھ اور تھا اور وہ وہی ذمہ داریاں ادا کرتا رہا، اور باقی انتظامی ذمہ داریاں لمس کی ٹیم بہت خوبصورتی سے اس کو نبھاتے رہے۔ میرے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا تجربہ تھا۔ دوسری بات جو ہم نے اس ادارت کے دوران بنیاد میں، جس کا بھی ذکر بھی یاسمین نے کیا، وہ یہ کوشش کی ہے اس بات کی کہ ادارت کے دوران مدیر محض پوسٹ ماسٹر کا کردار ادا نہ کرے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے، خیر روایت تو بہت اچھی عمدہ ادبی اور علمی مجلات کی رہی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے باقی سب چیزیں زوال پذیر ہو گئی ہیں، یہ روایت بھی زوال پذیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کچھ استثنائی مثالیں ضرور ہمارے گرد گرد موجود ہیں، لیکن زیادہ تر ہم یہ دیکھتے تھے مجلات میں کہ جیسا کوئی مقالہ آتا تھا ویسے کا ویسا شائع ہو جاتا تھا، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں تھی، مجلے کا اپنا کوئی معیار نہیں تھا، کوئی شرائط نہیں تھی، کوئی ایک طے شدہ سسٹم نہیں تھا، حوالہ جاتی نظام کا کوئی سسٹم نہیں تھا، فارمیٹنگ کا کوئی سسٹم نہیں تھا، املا کے کچھ اصول نہیں تھے، یعنی ایک ہی مجلے میں مختلف لوگوں کی مختلف املا استعمال ہو رہی تھی اور وہ چھپ بھی اسی طرح رہی تھی۔ اسی طرح حوالہ دینے کے طریقے مختلف، حاشیہ دینے کا طریقہ مختلف، فارمیٹنگ مختلف، بعض اوقات تو بہت گمبھیر قسم کے مسائل بھی سامنے آتے تھے۔ تو ہماری یہ کوشش رہی کہ اس مجلے کے لیے تحقیق کے کچھ معیارات قائم کیے جائیں۔ اس میں ہم نے
نہ صرف یہ کہ شکاگو مینول کو اپنایا پہلی مرتبہ، بعد میں پھر HEC نے بھی اردو شکاگو مینول کے مطابق ہو گئے. اب مقالہ نگار اس کی پابندی نہیں کرتے تھے، نہ ہی شکاگو مینول سے متفق ہوتے تھے، تو یہ سارا کام ہمیں خود کرنا پڑتا تھا. اسی طرح ٹرانسلیٹریشن کے لیے ہم نے ایک ٹیبل بنایا اور اس کا ایک نقل حرفی جسے اردو میں کہتے ہیں، یعنی اردو کے الفاظ انگریزی کے یا دوسری زبانوں کے الفاظ جب ہم اردو میں لکھیں اور اردو کے الفاظ جب ہم کسی دوسری زبان میں لکھیں تو اس کے لیے کیا معیار ہونا چاہیے. تو وہ ایک ٹرانسلیٹریشن کا ٹیبل مجھے یاد ہے، یاسمین نے، ہم نے بہت سے ٹیبلز دیکھے اور پھر اس سے خود ایک اپنے لیے ٹیبل وضع کیا، جو یاسمین کی بہت اس میں کوشش بنیادی انہی کی تھی. تو وہ ٹیبل بنایا اور پھر اس کا اطلاق بھی کیا کہ اپنے مجلے میں ہر لفظ کی ٹرانسلیٹریشن اس ٹیبل کے مطابق کی. قواعد و ضوابط مقالہ نگاروں کے لیے بھی کچھ وضع کیے، اور جیسے بلائنڈ پیئر ریویو تھا اس میں بہت ہمارے جو سماجی روابط تھے بہت جگہ پر وہ منقطع ہوئے، اس کو نقصان پہنچا. کچھ ذکر بھی انہوں نے کیا کہ کچھ دشمن بھی بنائے، اور وہ دشمنیاں لوگ بھولتے بھی نہیں ہیں وہ اس بات کو. تو اب تک وہ بعض اوقات تانا ملتا ہے کہ فلاں استاد کا تم نے مقالہ نہیں چھاپا تھا، حالانکہ ایک دوسرے استاد نے اس مقالے کو رد کیا، اس میں مدیر کا کوئی قصور نہیں تھا. تو لیکن کوشش کی کہ ایک علمی معیار پر مجلہ شائع کیا جائے. اور میں اس بات سے بہت، جیسے یاسمین نے بھی یہی بات کہی اور میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اس مجلے کی روایت کو ہمیشہ خوب سے خوب تر کی طرف جانے کا موقع ملا ہے. معین نظامی صاحب نے جو شمارے نکالے وہ بھی اپنی جگہ پر، اور اب ناصر عباس نیر صاحب جو شمارے نکال رہے ہیں وہ بنیاد کے علمی مقام اور مرتبے میں اضافے کا باعث بنے ہیں. ناصر عباس نیر صاحب خود ایک بہت صاحب علم، صاحب نظر نقاد بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، تخلیقی نثر بھی لکھتے ہیں، علمی نثر بھی لکھتے ہیں. اور مجلے کے لیے انہوں نے جو اختراعات کی ہیں وہ بڑی مختلف کی ہیں. مثال کے طور پر یہ پہلی مرتبہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ مقالہ نگاروں کو بھی یہ کچھ معاوضہ اعزازیے کے طور پر دیں گے. حالانکہ دوسرے مجلات اس وقت یہ دنیا بھر میں علمی مجلات پیسے لے رہے ہیں. تو یہ پہلی مرتبہ جب انہوں نے بتایا تو میں حیران ہو گئی سن کر، کیونکہ پیئر ریویو کے لیے ریویورز کو تو ہمیشہ سے بنیاد معاوضہ دیتا ہے، اعزازیہ دیتا ہے، لیکن مقالہ نگاروں کے لیے اعزازیے کا اعلان یہ بالکل ایک نئی بات ہے. اب تو ویسٹ میں بھی جہاں بہت بڑے بڑے مجلات ہیں بہت بھاری فیس کے ساتھ وہ مقالہ شائع کرتے ہیں، لیکن لکھنے والے کی ایک اہل علم اور اہل قلم کی تکریم کرنے کا یہ انداز بنیاد نے اختیار کیا ہے، جس پر ایک لکھنے والے کی حیثیت سے، ایک طالب علم کی حیثیت سے اور ایک قاری کی حیثیت سے جتنی بھی تعریف کی جائے گا. پھر اس سے پہلے انہوں نے پچھلے سال سے یہ ایک نیا انداز اختیار کیا رسالہ بھیجنے کا. پچھلے سال تو مجھے معلوم نہیں ہوا، سنا ہی، لیکن اس سال مجھے وہ پیکٹ ملا بھی کہ ایک بہت ہی خوبصورتی سے پیک کیا ہوا پیکٹ ملتا ہے جس میں مختلف شماروں کے نسخے ہوتے ہیں، بنیاد کے کوئی تحفے کے طور پر کچھ کتابیں ہیں، اور وہ نام لکھا ہوا. اس دفعہ تو انہوں نے اپنے مقالہ نگاروں کے نام کیلیگرافی سے، خطاطی سے لکھوا کر بھیجے ہیں. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ مقالہ کے مجلہ چھاپنے والے لوگ اپنے مصنفین کے لیے دل میں کیسی ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں، ان کی تکریم کرنا چاہتے ہیں اور ان کو عزت دیتے ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمیں اس سے پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا. پھر جیسے ابھی یاسمین نے کہا کہ یہ ایک بہت عمدہ اختراع انہوں نے کی ہے کہ مقالے ہر مجلے کے، ہر شمارے کے اداریے میں ایک سوال پیدا کرتے ہیں. اب اس سوال کو، جو ایشو کو اٹھاتے ہیں، اس ایشو کا ضروری نہیں کہ وہ ایک حتمی جواب بھی فراہم کریں یا وہ بات جو انہوں نے اٹھائی ہے وہ اس کو ایک حتمی جواب سمجھا جائے، لیکن وہ ایک علمی مکالمے اور مباحثے کی ابتدا کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے ایک علمی مجلے کا سب سے اہم کردار یہی ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، کہ وہ علمی مباحث کا آغاز کرتا ہے، اس کا نقطۂ آغاز بنتا ہے اور دوسروں کو اکساتا ہے کہ وہ مختلف معاصر موضوعات پر اپنے خیالات سے کو ظاہر کریں اور اس پر بات چیت ہو، مباحثہ ہو، مکالمہ ہو اور وہ بات آگے چلے. تو ناصر عباس نیر صاحب اس اداریے، اپنے ہر اداریے میں، پچھلی مرتبہ بھی میں نے دیکھا کہ انہوں نے وبا کے حوالے سے ایک بہت مؤثر اداریہ لکھا. اس مرتبہ انہوں نے
بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے جس پر بہت ضروری ہے بات کرنا کہ ادیب اور دانشور کا کردار معاشرے میں، اس کی سماجی ذمہ داری اور اس کی سماجی حیثیت کیا ہے۔ معاصر معاشرے میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے، ایک ادیب یا دانشور اس ٹیکنالوجی زدہ معاشرے کو کس طرح متاثر کر سکتا ہے، کر بھی سکتا ہے یا نہیں، اسے کرنا بھی چاہیے یا نہیں، یہ اس کا کام ہے بھی یا نہیں، اور کیوں اس سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں کوئی نہ کوئی ہلچل پیدا کرے گا یا اس کی اصلاح کی یا اس کی سمت نمائی کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ انتہائی حساس موضوع ہے اور بالکل کنٹمپریری ایشو ہے جس پر بات ہونی چاہیے۔ اسی طرح انہوں نے مجلے کے سائز کو بھی تبدیل کیا ہے، بڑا سائز کر دیا۔ یہ غالباً HEC کی شرائط میں سے ایک تھا، لیکن اس کا سربرق قائم رکھتے ہوئے اگرچہ رنگ میں تبدیلی کی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں تو پہلے رنگ سے ہی مانوس تھی، مجھے تو سفید سیاہ اور سرخ، سفید و سیاہ و سرخ کا امتزاج بہت پسند تھا، لیکن انہوں نے بھی جو انداز اختیار کیا ہے وہ ان کی اپنی شخصی انفرادیت کا مظہر ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ گرمانی سینٹر کی ڈائریکٹر ڈاکٹر نظرہ اور ناصر عباس نیر صاحب اور جو لوگ اس سے وابستہ ہیں جیسے زاہد حسن صاحب ہیں اور معین نظامی صاحب بہت عرصہ وابستہ رہے، اب آج کل لوگ اس سے وابستہ نہیں ہیں، یہ سب لوگ مل کر حقیقتاً ان یونیورسٹیوں سے زیادہ بہتر تحقیقی مجلات نکال رہے ہیں جن یونیورسٹیوں میں حقیقتاً تحقیق ہو رہی ہے۔ ہماری خاص طور پر ہم سب ان یونیورسٹیوں سے وابستہ ہیں، ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر عابد سیال صاحب، بہت اہم مجلہ ان کی یونیورسٹی سے نکلتا ہے، ایک مجلہ ہماری یونیورسٹی سے بھی نکل رہا ہے، لیکن معیار کے اعتبار سے، فارمیٹنگ اور پیشکش کے اعتبار سے یہ مجلہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آج بھی تمام جامعات کے مجلوں میں سے نمایاں ہے، ممتاز مقام رکھتا ہے۔ یہ بات جو فارمیٹنگ اور پیشکش کی ہے، یہ بھی تحقیق کے لوازم میں سے ایک ہے کہ معیار میں یکسانی ہو، اور معیار صرف تحریر کا نہیں، کانٹینٹ کا نہیں ہے، بلکہ اس کی پیشکش کا بھی معیار ہے، اس میں بھی یکسانی ہونی چاہیے، فونٹ میں کے سائز میں، اس کی سطروں میں، اس کے فونٹ کے انتخاب میں، کس طرح کا فونٹ عنوان میں لکھا جائے گا، کس فونٹ میں حجم کیا ہوگا اس فونٹ کا، ذیلی سرخی کے لیے، ضمنی سرخی کے لیے۔ جو وقت بدلتا جا رہا ہے، تحقیق کے معیارات اور اس کی شرائط و ضوابط بھی تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ آج سے 50 برس پہلے شاید یہ باتیں اتنی اہم نہیں سمجھی جاتی تھیں، لیکن آج یہ علمی دنیا میں، معاصر علمی دنیا میں اور جدید دنیا میں تحقیق کے لوازم میں سے ایک بن گئی ہے۔ اگر یہ جو خارجی اس کی پیشکش ہے، یہ ظاہری فارمیٹ اپنے درست نہ ہو تو بڑے مجلات باہر، انٹرنیشنل مجلات تو اس کو قبول ہی نہیں کرتے، تو کانٹینٹ تو اس کے بعد دیکھا جاتا ہے۔ تو بلکہ بدقسمتی تو یہ ہے کہ اب تو کانٹینٹ سے بھی زیادہ یہ رسمیات تحقیق جنہیں کہتے ہیں وہ زیادہ اہم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو بنیاد کی خوبی یہ ہے کہ بنیاد اپنے متن کے اعتبار سے، اپنے کانٹینٹ مواد کے اعتبار سے اور اپنی پیشکش دونوں کے اعتبار سے بہت ہی معیاری مجلہ ہے، اور اس پر میں گرمانی مرکز کے تمام ارباب اختیار کو، لمز یونیورسٹی کو، بابر علی صاحب کو جن کا یہ بنیادی خیال تھا، ڈاکٹر نظرہ کو، ڈاکٹر ناصر کو مبارک پیش کرتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جبار صاحبہ، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ، اور وہ پورا سفر جو ہے جس میں آپ بھی ساتھ رہی اور باقی ہمارے پاکستان میں جتنے بھی مجلات شائع ہو رہے ہیں ان کے تناظر میں بنیاد کی کیا اہمیت کی حیثیت بنتی ہے، اس حوالے سے آپ ہمیشہ شرکت کرتی ہیں، اتنے دور سے اسلام آباد سے جب بھی ان سے گزارش کی جاتی ہے، تشریف لاتی ہیں، بہت اہم نکات کی طرف سے انہوں نے بات کی۔ ایک بات جس کی طرف یاسمین حمید صاحبہ نے بھی اور ڈاکٹر نجیبہ نے بھی اشارہ کیا، یہ بالکل درست ہے۔ جو ہے آپ اس طرح کے ریسرچ جرنل پڑھتے رہتے ہیں، انہیں اندازہ ہوگا کہ بالکل مختصر سا ایک ایڈیٹوریل جو ہے مدیر لکھتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ ذرا بہتر طریقے سے جو آرٹیکلز آئے ہیں ان کو جگہ دی جائے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو بھی پڑھنے والے ہیں بنیاد کے کہ پچھلے 2-3 برس سے جو بھی شمارے ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب کی زیر ادارت شائع ہوئے، ان کے انہوں نے اداریہ بہت تفصیلی اور بہت اہم نکات پہ، بہت اہم موضوعات پہ لکھے،
اور وہ ایک کہنا چاہیے کہ نقطۂ معرکہ ثابت ہوا کہ بعض لوگوں نے پھر اس موضوع پہ بھی آرٹیکل لکھ کے بھیجے. تو اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر ناصر صاحب سے کہ وہ آئیں اور جو بھی باتیں وہ چاہتے ہیں اور اس سفر میں جو انہیں درپیش رہا اس حوالے سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب ظاہر حسن صاحب, محترمہ یاسمین حمید صاحبہ, ڈاکٹر نجیب عارف صاحبہ, ڈاکٹر نظرہ شہباز صاحبہ, شائستہ شریف, اور ہمارے دور صاحب المہمان ڈاکٹر عابد سیال صاحب, اشفاق امجد صاحب, ڈاکٹر حسین صاحب, سعدیہ صلاح الدین صاحب, اقبال صاحب اور باقی ہمارے بہت سے طالب علم. مجھ سے پہلے بہت سی باتیں بنیاد کے حوالے سے ہو چکی ہیں, تو اپنے بارے میں یا اپنے کام کے بارے میں بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور شاید اسی مشکل سے نکلنے کے لیے کوشش کی کہ ان کو بلایا جائے جو اس مشکل سے پہلے گزر چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو کام ہوتا ہے وہ کسی اکیلے آدمی کا نہیں ہوتا, اس میں بہت سے دوسرے لوگ شریک ہوتے ہیں. بنیاد جس مقام پہ بھی ہے, جتنی اس کی تحسین دونوں سابق مدیران نے کی, اس میں ظاہر میرا کوئی خاص حصہ نہیں ہے. میری صرف یہ کوشش تھی کہ جس روایت کو قائم کیا گیا ہے اس روایت کے اندر ایک چیز ہے, اس کا فعال اور متحرک ہونا. وہ ایک اسٹیٹک روایت نہیں ہے, وہ ڈائنامک روایت ہے. اگر روایت وہ اسٹیٹک ہوتی تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. تو میں نے تو یہ سمجھا ہے کہ وہ روایت ایک ڈائنامک روایت تھی, اور اس کے اندر جو تحرک کے عناصر ہیں ان کو آگے لے جاؤں, وہ جہاں جہاں جا سکتے ہیں. میں یہ پہلے اعتراف کر دوں کہ میں نے بہت سے ایسے کام کیے جن کا مجھے پہلے سے بالکل کوئی تجربہ نہیں تھا. ڈاکٹر نجیبہ صاحبہ جب یہاں ادارت تھے ان کو تجربہ تھا, مجھے کچھ نہیں تھا. میں اردو سائنس بورڈ میں گیا, اس کا سربراہ بن کر مجھے ایڈمنسٹریشن کا 0 تجربہ تھا. لیکن وہ 3 سال وہ گواہ ہیں کہ وہ میں نے کتنا 3 ہفتوں میں اس کو سمجھا, اور پھر اس کے بعد اس میں جتنی ایک جدت ہو سکتی تھی وہ میں لایا. اور شاید مجھے لگتا ہے کہ آدمی وہ کام زیادہ بہتر کر سکتا ہے جس میں پہلے نہ کیا ہو. جس کام کو وہ بطور چیلنج اختیار کرے وہ کام زیادہ بہتر کر سکتا ہے. تو جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر جو سیکھنے کی صلاحیت ہے وہ خاصی کم ہو جاتی ہے. تو میں تو کرتا ہوں کہ میں کبھی تجربہ کار کہلاؤں, کیونکہ وہ پھر سارے ان تجربات میں ایک میکانیکیت آ جاتی ہے آدمی سیکھنے. تو میں نے بھی آگے حقیقت یہ کہ پہلے یہ سیکھا اور پہلے یہ سمجھا کہ ایک تحقیقی جریدے کی ادارت ہوتی کیا ہے. مجھے یاد ہے جب یہ تبدیلی آ رہی تھی, مجھ سے پہلے معین نظامی صاحب یہ کام کر رہے تھے, تو مجھے اس وقت ڈائریکٹر فلاس تنویر صاحب تھے. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ سے بڑا ضروری کام ہے, ملاقات ہونی چاہیے. تو ملاقات ہوئی, میں نے کہا کہ یہ کام ہے. اب میں تو بالکل سٹا, میں نے کہا میرے بس کا نہیں, میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے. خیر انہوں نے پھر جب کسی کو کام کروانا تو اس کی بلا وجہ تعریفیں کی جاتی ہیں, تو آدمی اس تعریف کے اس میں آ جاتا ہے. تو انہوں نے مجھے پھر یہ ذمہ داری دی, اور وہ میری نظامی صاحب بھی تھے. میں نے کہا آپ بہت بہتر کر رہے ہیں, آپ کو جاری رکھنا چاہیے. لیکن وہ کسی وجہ سے ان کے کچھ ایسے مسائل تھے جس کی وجہ سے وہ جاری نہیں رکھ سکتے تھے. تو پھر میں نے یہ قبول کیا, لیکن میں نے اس کو سمجھا کہ یہ, اور لیکن میرا بنیاد سے جو تعلق تھا وہ پہلے دن سے تھا. یاسمین حمید صاحبہ نے جو پہلا شمارہ چھاپا تھا راشد نمبر, اس میں میرا بھی ایک مضمون شامل تھا. تو لہٰذا بنیاد کے پہلے دن سے, اور اس کے بعد بھی کچھ اس میں میرے شائع ہوتے رہے, تو اس لیے بنیاد سے یہ میرا تعلق رہا تھا. لیکن میں نے یہ پوری کوشش کی کہ بنیاد کی اس روایت کو آگے لے جایا جائے. اور یہ آج کی جو تقریب رکھی گئی ہے بنیادی طور پر یہ ایک طرح کی اکنالجمنٹ ہے. میں نے ڈاکٹر نظرہ صاحبہ سے کہا کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے, اور جو سابق مدیران ہیں ان کو بلانا چاہیے, اور ایک آتھر کو بلانا چاہیے کہ اس آتھر کا تجربہ کیا ہے جب وہ بنیاد میں لکھتا ہے. باقی جو جرنلز میں لکھنے کا تجربہ اس میں تو اس کے لیے ڈاکٹر شائستہ کو بلایا گیا ہے. تو یہ ایک طرح کی آپ کی جو اس ادارے اس بنیاد کو قائم کرنے میں, اس کی روایت کو بنانے میں, اور یقیناً یہ جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے یاسمین حمید صاحبہ, نجیب عارف صاحبہ, ڈاکٹر سید نعمان الحق اور پروفیسر معین نظامی صاحب کا, ان کا بہت زیادہ یہ کردار ہے. اگر وہ پیچھے نہ ہوتا تو یہ بالکل ممکن نہیں تھا. تو یہ ان کی
یہ مہربانی کہ یہ تشریف لائے اور انہوں نے یہ سارا بتایا. اب بہت سی چیزیں اس میں میں لیکن پہلے ہی بتانا چاہتا ہوں کہ جس کی طرف اشارہ کیا میں بھول نہ جاؤں. میں ڈاکٹر نجیبہ صاحبہ نے جب ڈاکٹر نظرہ صاحبہ اس کی ڈائریکٹر بنی تو ہماری جب پہلی نشست ہوئی پچھلے سال 2021 میں تو 20 کا شمارہ جب کیا تو اس وقت بلا تنویر صاحب تھے, بعد میں ڈاکٹر نظرہ صاحبہ آ گئی. تو میں نے ان سے ایک درخواست کی کہ ہم عام طور پر اپنے جو مصنفین ہیں ان کی عزت اور تقریم نہیں کرتے, ان کو بہت ہم ایک طرح سے رسوا کرتے ہیں اپنے مصنفین کو. ہمارا جو مجموعی ایک سماجی ایک رویہ ہے ادیبوں کی طرف, فنکاروں کی طرف اور اسکالرس کی طرف, وہ کوئی اچھا اور قابل تحسین نہیں ہے. ہم ان کو بہت مشقت کرتے ہیں, اپنی جو بہترین صلاحیت ہوتی ہے وہ صرف کرتے ہیں, لیکن ان کی ایکنالجمنٹ کہیں نہیں ہوتی. تو ہمارا ایک جو چھوٹا سا ایک ہے اس میں ہم کس طرح کر سکتے ہیں. تو ایک تو پہلا راستہ میں یہ جو آپ نے کہا اس میں میری طرف درخواست تھی, اس کا جو سارا آئیڈیا اور عمل تھا وہ ڈاکٹر نظرہ صاحبہ کا تھا. انہوں نے کہا چونکہ یہ خود آرٹ سے وابستہ ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم پہلے مرحلے میں یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو بہت اچھے پیکٹ بنا کے, ان کے بہت اچھی کیلیگرافی سے نام لکھوا کے اور اس کی طرح کو چھوٹے تحائف کچھ وہ بھیجے. تو وہ ڈاکٹر نظرہ صاحبہ بہرحال یہ اس بات کی وہ مستحق ہے. تو میں نے تو صرف یہ درخواست کی, انہوں نے درخواست قبول کی. پھر یہ تھا کہ ہم ریویورز کو پیسے دیتے ہیں اور دینے چاہیے, لیکن ریویورز کا جو کام ہے کسی ایک ریسرچ پیپر کو ریویو کرنے میں بعض لوگ 5 منٹ لگاتے ہیں, بعض لوگ چند گھنٹے لگاتے ہیں. جو زیادہ مطلب دیانتدار ہوتے ہیں تھوڑے سے تو وہ ذرا پورا پڑھ کے تو اس کی رائے دیتے ہیں. لیکن مجھے اب بھی ایسے ریویور کی تلاش ہے جو پوری دیانتداری کے ساتھ الف سے لے کر یہ تک وہ سارا ریسرچ پیپر پڑھے اور اس پہ رائے دے. چند ایک ہیں ہمارے پاس, ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں, لیکن باقی تو پڑھ کے ریجیکٹ کرنا ہے یا قبول کرنا ہے. وہ فارم بنایا ہوا ہے, وہ فارم بھی ہم نے تبدیل کیا. ایک سادہ فارم تھا, اب ہم نے اس کو بڑا سائنٹیفک فارم بنایا جو ریویو کے بھیجتے ہیں. اس میں 5-7 چیزیں ہم نے شامل کی کہ بھائی ان کے جواب تو کم از کم دیں, لیکن وہ بغیر پڑھے بھی جواب دے دیتے ہیں. یہ اتنے ماشاء اللہ صحیح ہیں وہ. اور ہم نے دیکھا, اور اگر آپ ریویور ہمارا کام کریں تو آپ یقین جانیں جو ایڈیٹر اس کا کام آدھا رہ جاتا ہے. تو چنانچہ ہمیں 3-4 آرٹیکل پہ تو ریویور کی مدد حاصل ہوتی ہے. باقی جو آرٹیکل ہوتے ہیں وہ سارا مدیر اور میرے ساتھ پہلے وجاد بیگ تھے, اب عاقب اور فرحان ہے, وہ ہم تینوں کو کرنا پڑتا ہے. اس لیے وہ نہیں. تو ہم ریویور کو جب کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, ان کو پے کرتے ہیں, تو آتھر جو اس کے مقابلے میں اتنی زیادہ محنت کرتا ہے, جو اتنا وقت لگاتا ہے, کئی لائبریریوں میں جاتا ہے, کئی گھنٹے اپنے لیپ ٹاپ پہ یا بیٹھتا ہے یا ہاتھ اپنی ٹیبل پہ بیٹھتے نہ کام کرتے, تو اس کی تھوڑی سی عزت تو کرنی. یعنی اگر سماج کسی ادیب کو عزت نہیں دیتا تو وہ صرف ایک فرد کو رسوا نہیں کرتا, یہ فرد کو نظر انداز نہیں کرتا. وہ ادیب اور لکھنے والا جو کچھ سوسائٹی کو دے رہا ہے وہ سوسائٹی کو اعلان کرتے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک بیکار چیز ہے. تو لہذا ادیب کی تقریم کے ساتھ جو ادب اور آرٹ ہے, جو علم ہے جس نے لکھا ہے, یہ اس کی تقریم ہے. آپ اس کو قبول ہی نہیں کر سکتے. آپ اس شخص کو جس کو رسوا کیا ہوا ہے اس کی تحریروں کو, اس کے کام کو کبھی عزت نہیں دے سکتے. تو لہٰذا ہم نے تو کیا ہے, اور اس دفعہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ کا بہت شکریہ. انہوں نے میرے تو خاص ہوتا بس میں تو میں اس کو 5 گنا کرتا جو ہم دے رہے ہیں, اور خدا کرے ایسے کوئی حالات ہوں تو ہم ہاں. لیکن ہم جن مصنفین کا کرتے ہیں, انتخاب کرتے ہیں, اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. مجھ سے پہلے بھی نہیں ہوتا تھا, اب بھی نہیں ہوتا. اب بھی ہمیں ایک جرنل چھاپنے میں کم از کم 50 سے لے کر 100 آرٹیکلز آتے ہیں. اب ہم یہ بیٹھے ہیں میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں گواہ ہیں کہ ان میں سے ہم نے جو پہلا شمارہ چھاپا اس میں صرف 9 آرٹیکل منتخب کر سکے. یعنی آؤٹ آف 60 ہم صرف 9 آرٹیکل شائع منتخب کر سکے جن کو چھاپا جا سکے. دوسری دفعہ 12 یا 13 تھے, اس دفعہ 12 یا 13 تو ہم 15 تک بھی نہیں لے جا سکتے. حالانکہ ہمارے پاس ہم 30 بھی چھاپ سکتے ہیں. BHC کی جو شرط بھی ختم ہو گئی, 15 ہونے چاہیے, 5 سے 15 وہ شرط بھی نہیں ہے. لیکن ہمیں وہ اتنے معیاری وہ آرٹیکل وہ نہیں ملتے, لہٰذا وہ ہم نہیں. تو لہٰذا جو آتھرز ہیں وہ انہیں کو منتخب کرتے ہیں جن کی تحقیق آگے جانے, جس کے لیے ایک کڑا معیار ہے, مجھ سے پہلے بھی تھا اور اب بھی وہ ایک معیار ہے. تو لہٰذا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لیکن یہ ظاہر ہے ایک ضرور ہمیں اپنے لکھنے والوں سے ضرور گلا ہے کہ چونکہ ان میں وہ ریسرچ پیپر اور اسائنمنٹ میں عام طور پر فرق نہیں کرتے. ہم انہیں بار بار سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ ریسرچ پیپر لکھیں. ریسرچ پیپر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی نیا آئیڈیا, کوئی نیا علم کریٹ کریں, خواہ وہ چھوٹے پیمانے کا ہو, نیا علم تو ہو نا. آپ جو پہلے سے باتیں کہی گئی ہیں ان کو نہ کریں. اور اسی کے لیے جب یہ بنیاد میں ہم آئے
تو اس میں یہ دیکھا کہ جب ہمیں 100 آرٹیکل ملتے ہیں اور کام کے آرٹیکل چند ایک ہوتے ہیں تو اب اس کا حل کیا ہے. تو اس کے حل کے لیے کل ہم نے ڈاکٹر صاحبہ سے گزارش کی کہ ایک ہمیں جو اکیڈیمک رائٹنگ کی ورکشاپ ہے وہ ضرور کرنی چاہیے تاکہ ہم اس چیز کو سامنے لائیں. تو وہ بھی اسی بنیاد کی ہی ایک طرح کی ہے جس کے لیے کل اسی اکیڈیمک بلاک کے ایک اور کمرے میں اسی یہ ورکشاپ منعقد کرنے جا رہے ہیں کہ یہ اردو کے خاص طور جو PhD کے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھایا جائے کہ بھائی اچھی جو ایک علمی نثر ہوتی کیا ہے اور کیسے لکھی جا سکتی ہے. اور ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رسالہ ہوتا ہے تحقیقی رسالہ, جس طرح پرانے زمانے میں جو ادبی جرنل ہوتے تھے, ادبی رسائل ہوتے تھے, وہ نئے ادیب پیدا کرتے تھے. تو اب تحقیقی جرائد کا بھی کام ہے کہ وہ نئے محقق, نئے اسکالر اور نئے ادیب پیدا کریں, نئے نقاد پیدا کریں. تو ہم اسی کے طور پر مکالمہ اس کا کر رہے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم نے بنیاد کی جو متحرک روایت تھی اس کی بہت سی چیزیں قائم رکھی. ایک یہ قائم رکھا کہ جو سابق مدیر تھے ان سب کو اس کی جو مشاورتی کمیٹی ہے اس میں شامل رکھا. تو یہ بھی ایک طرح کا تھا کہ ہم اسی روایت کو آگے لے کے چلنے سے ان کو درخواست کی اور ان کا شکریہ کہ انہوں نے اس کو قبول کی. اسی طرح بہت سے جو حوالہ جاتی سلسلے وہ ان کو بھی قائم رکھا. ایک تبدیلی اس لیے وہ اس کے کی جو آپ نے ڈاکٹر صاحب کہا کہ اس کا قلم وہ بالکل بہت اچھی بات تھی. اس میں دقت آتی تھی کہ وہ دیکھنے میں, تلاش کرنے میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ شمارہ نمبر کون سا ہے. صرف اس شمارہ نمبر کو الگ کرنے کے لیے کہ وہ قریب جا کے دیکھنے, اور وہ صرف فگر سے پتہ چلتا تھا کہ یہ 9 شمارہ ہے, 10 شمارہ ہے, 11 شمارہ ہے. تو صرف اس میں اس کا بنیادی فارمیٹ وہی رکھا اور اوپر کا تھوڑا سا کلر تبدیل کیا. تو اس کی ہمیں اس جو کیا ہے انحراف کی اجازت دیجیے اور معافی دیجیے. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا جو خاص طور پر جو ایک مسائل تھے کہ تحقیقی جو جرنل ہوتا ہے وہ ایک کوئی رسمی ایک نہیں ہوتا, اس کو آگے لے جانے کے لیے جو میں نے چند ایک کیے. ایک ادارے پہ انہوں نے ذکر کیا, وہ بھی دراصل اسی کا حصہ تھا کہ جو ادیب ہے, جو مدیر ہے خاص طور پر, تو ظاہر ہے مدیر عام طور پر وہی ہوتا ہے جو ادیب بھی ہوتا ہے. درخواست کوئی غیر ادیب تو مدیر کا ہونا بہت مشکل ہے. ادبی رسائل کے تو مدیر رہے ہیں جو خود رائٹر نہیں تھے, شاید کچھ مل جائیں, لیکن عام طور پر جو مدیر ہوتا ہے. تو اب وہ HEC نے شرط لگائی ہے کہ کوئی مدیر اپنی کوئی تحریر اپنے جرنل میں نہیں چھاپ سکتا. اور وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آپ اپنے جو لکھے ہوئے کے جج کیسے ہو سکتے ہیں. مدیر جو ہوتا ہے وہ دوسروں کی چیزوں پہ ججمنٹ دیتا ہے, ان کے معیار پہ وہ بات کرتا ہے. تو آپ اگر ایڈیٹر ہیں تو آپ اپنی ہی تحریر کے بارے میں کیسے رائے دے سکتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کو چھپنا چاہیے. تو لہٰذا وہ مدیر تو نہیں. اب تو مدیر کے پاس لیکن ایک اداریے کچھ صفات ہوتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بہت سے جو ادبی اور تحقیقی رسائل ہیں ان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک بند دنیا میں رہتے ہیں. اگر آپ اردو کے تحقیقی رسائل پر نظر ڈالیں جو مختلف یونیورسٹیوں سے اور اب یونیورسٹیوں کے علاوہ بھی چھپ رہے ہیں, تو یوں لگتا ہے کہ ان جرنلز کی جو دنیا ہے, جس دنیا کا وہ تصور پیش کرتا ہے, وہ بڑی محدود دنیا ہے اور اس کا باہر کی حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح بہت سے یونیورسٹی میں پڑھائے جانے والے نصابات لگتا ہے کہ یہ بالکل اسی کمرے کے اندر ہے, کمرے کے باہر کی جو حقیقی دنیا اس سے بالکل ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے بہت سے ہمیں آپ کو نصابات ملتے ہیں, ادبیات کے شعبوں میں نصابات ملتے ہیں, اور ان ادب پاروں کو پڑھایا جاتا ہے یا اس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے کہ جیسے حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہاں جس روایت کا تصور رکھا جاتا ہے وہ روایت بڑی ہی ایک محدود ہو جاتی ہے. یعنی آپ روایت کو ضرور پڑھائیں لیکن اس روایت کو ایک زندہ رشتے کے ساتھ جو باہر کی حقیقی دنیا ہے, جو جہنم ہے یا آگ ہے یا جو بھی ہے, اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں. اگر آپ ریلیٹ نہیں کرتے تو جو طالب علم ہیں ان کے لیے وہ صرف رٹا لگائیں گے, وہ تو ان کے اندر جو تبدیلی آنی چاہیے فکری سطح پر وہ بالکل نہیں آئے گی. تو یہی چیز تحقیقی رسائل میں بھی ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اس دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بالکل ایک دنیا. اسی وجہ سے جو اکیڈیمک رائٹنگز یا اکیڈیمک تحریریں ہوتی ہیں وہ بہت کم پڑھی جاتی ہیں, ان پہ محنت بہت ہوتی, پڑھی نہیں جاتی. اب یہ بھی ایک سوال تھا کہ کیسے اس جرنل میں ایسی چیزیں لائی جائیں کہ جو باہر کی دنیا سے. تو اب میں اپنی تحریریں تو لوگوں کو قائل کرتے ہیں, کچھ شامل بھی کی ہیں, لیکن وہ میرے پاس کہ یہی اداریے کے صفحات تھے, اس لیے میں نے پہلا جو تھا جو 2020 میں چھاپا تھا اس میں اردو اسٹڈیز کے آئیڈیا پر ایک بہت تفصیلی داریہ لکھا, کیونکہ یہ اردو اسٹڈیز کے جنرل کے طور پر شروع کیا گیا تھا. تو میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جو اردو اسٹڈیز خاص طور پر باہر کے ملکوں میں یہ لمز جیسے ادارے میں اردو اسٹڈیز کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس پہ تفصیلی کی. اور اس وقت تو خیال تھا بلال تنویر صاحب نے بات کی تھی کہ اس پہ ایک لمبی ڈسکشن بھی ہونی چاہیے کہ یونیورسٹیوں کے اندر جو اردو اسٹڈیز کا ایک آئیڈیا آیا ہے, اس کی تاریخ کیا ہے اور اب اس کو کیسے ہونا چاہیے, اس پہ تبدیلیاں کیسے کی جا سکتی ہیں. پھر دوسرا جب شمارہ تھا تو
कोरोना की वबा थी, तो कोरोना पे हमने उसमें एक आर्टिकल भी छापा, कोरोना के नतीजे में जो लिखा गया था, और फिर मैंने खुद भी बतौर एक मुदीर कोरोना को मौजू बनाया। और आजकल चूँकि बहुत बड़ा एक अहम सवाल है कि दानिश्वर को क्या करना चाहिए, अदीब क्या दानिश्वर होता है या नहीं, दानिश्वर और अदीब की कैटेगरीज अलग अलग हैं, ये एक ही है, अदीब को हम दानिश्वर कह सकते हैं या नहीं। और ख़ास तौर पर जो दानिश्वरी है, जिस तरह वो मौजूदा ज़माने में ताकत के साथ उसकी उसका ताल्लुक कायम हो गया है, तो क्या खुद ऐसा तो नहीं कि दानिश्वर भी खुद एक ताकत में तब्दील हो जाता है, और जिस तरह हर ताकत कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करती है, चीज़ों को ऑब्जेक्ट करती है या ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, तो क्या अदीब और दानिश्वर भी तो ये नहीं करने लगा। तो इस तरह के जो बेशुमार एक चैलेंजेस, जो बहुत ही संजीदा किस्म के चैलेंजेस इस वक्त दानिश्वरी को एक सामने है, और जिससे हमारा जो अमूमी मिजाज है उनकी तरफ एक संजीदा तवज्जो करने वाला नहीं है। तो बहरहाल उस मौजू पे तफसील से लिखा गया है, और ये पूरा एक एवोल्यूशन हिस्टोरिकली कैसे हुआ है दानिश्वरी का, उस पर तफसील ये राय दी गई है। और वो मकसद हुई था कि एक तहकीकी जरीदे को जो बाहर की हकीकी दुनिया है उसके साथ इसको जोड़ा जाए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हमने इसमें की, उनका मैं ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ। जब ये मैंने जर्नल लिया था तो उस वक्त ये किसी वजह से जो HEC की जो बाई कैटेगरी पहुंचा हुआ था, तो ये सस्पेंड था। तो पहला तो यही एक चैलेंज था कि इसको बहाल कैसे किया जाए। तो मैं चूँकि HEC की कमेटी का मेंबर रहा था, बहुत सी इन चीज़ों को उससे वाकिफ़ था, तो लिहाजा हमने कोशिश की। तो अगला शुमारा जब छपा है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये उस कैटेगरी में बहाल हो गया। एक मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह HEC तक भी बात पहुँचे। जब हमने बाई कैटेगरी में बहाल कर लिया तो अगला हमारा था कि इसको आगे X कैटेगरी में लाया जाए, क्योंकि HEC ने रफ्ता रफ्ता शराइत इतनी ज़्यादा कड़ी की हैं कि तहकीकी जरायद को छापना बहुत मुश्किल हो गया है। और उन्होंने कहा जी X कैटेगरी में जाने के लिए स्कोपस में आप अप्लाई करें। हमने पूरा 1.5 साल लगाया, स्कोपस में अप्लाई किया। अब उनकी इतनी फॉर्मेलिटीज़ है वो सारी हमने मुकम्मल की, और उनका एक लंबा प्रोसेस है। कई महीनों के बाद उनका जवाब आया कि जनाब आपका जर्नल X कैटेगरी में नहीं जा सकता। वो जो जवाब है उसका हम एक जवाब तैयार करके HEC को इंशाल्लाह भेजेंगे। मैं खुद भी इस वक्त उसका मेंबर भी हूँ, एक आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की कमेटी है HEC का जो जर्नल्स को देखती है, इस वक्त भी हूँ। तो उसमें भी मैं उनके सामने रखूँगा कि उर्दू का तो कोई जर्नल उस नहीं जा सकता, वो शरायत है। वो कहते हैं कि आपका जो उर्दू जर्नल है ये तो छपता ही उर्दू में है, इसमें अंग्रेज़ी का तो कंटेंट ही नहीं है। अब HEC कहती है कि आप अंग्रेज़ी के आर्टिकल छाप ही नहीं सकते, आप सिर्फ उर्दू का जर्नल है उर्दू के छापेंगे। पहले बुनियाद जो था वो अंग्रेजी आर्टिकल छापता रहा है। HEC की शर्त की वजह से अंग्रेजी आर्टिकल निकालने पड़े। उर्दू का जर्नल है तो उर्दू आर्टिकल होने चाहिए, उर्दू जुबान भी उनकी उर्दू होनी चाहिए। तो अब वो कहते हैं कि जनाब आपका जो है ये तो एक वाइडर जो है तो उसकी लीडरशिप हो सकती है, उसकी दिलचस्पी के तो मौजूद ही नहीं है ये। अब इसी तरह वो और भी 5-7 हमने वो बनाई हैं। तो उर्दू का मैं ये बता दूं, उर्दू के बहुत से बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, आबिद सयाल साहब बैठे हैं, शौकत साहब बैठे हैं, जो यूनिवर्सिटियों से वाबस्ता मसाइल को जानते हैं कि उर्दू का फिर कोई जर्नल कभी भी नहीं आ। और फिर उन्होंने कहा कि आप 2025 से पहले दोबारा अप्लाई भी नहीं कर सकते। एक जुर्म आपने कर लिया, अब दूसरे जुर्म के लिए आपको 2025 तक का इंतजार करना है। यही जुर्म है ना, आप उन्हें भेजे। अब ज़ाहिर है HEC को हमने कई बार समझाया कि भाई आप स्कोपस की जो शर्त रख रहे हैं वो जो सोशल साइंसेज हैं जो अंग्रेजी में छपते हैं उनके लिए तो ठीक है, आप ये इसको क्यों नहीं समझते कि ये उर्दू के जर्नल्स हैं, ये पंजाबी के, अरबी के, फारसी के, इन जुबानों के जर्नल्स हैं, ये उनमें नहीं आ सकते। मैं ये नहीं कहता कि स्कोपस वालों ने हमारे साथ कोई ज्यादती की है, उन्होंने तो अपने जो पैरामीटर्स बने हुए तो उनके तहत किया है। तो लिहाजा ये बात HEC को समझाना बहुत मुश्किल है। मैंने कई दफ़ा खुद इस दफ़ा मीटिंग में भी कई मसाइल उठाए, लेकिन जब उसके मिनट्स आए तो वो मसाइल उसमें डिस्कस ही नहीं हुए थे। तो खैर ये बहुत सी पेचीदा, बहरहाल हमने उसको ले जाने की पूरी कोशिश की। अब हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है कि हम बाई कैटेगरी में रहते हुए इसके मैयार को बहुत बुलाते हैं, वो हम पूरी इसमें ये कोशिश करते हैं। एक चीज़ थी जो एक हमने किया कि उर्दू के रसायल में एक आर्टिकल 5-5 आथर के साथ छपता है। पहले शुमारे में हमने ये किया कि कोई आर्टिकल मल्टीपल आथर्स के साथ नहीं छपेगा, एक आथर, क्योंकि उर्दू में ऐसी कोई तहकीक है ही नहीं कि जिसमें दूसरी जुबानों में हो सकती है, दूसरे हो सकती है, यानी साइंसेज में हो सकती है, सोशल साइंसेज में हो सकती है, लिंग्विस्टिक्स में हो सकती है कि 4 आदमी मिलकर कोई तहकीक करें। उर्दू में ये सारे गवाह हैं जो उर्दू पढ़ाते हैं कि उर्दू में कोई तहकीक 2 आदमी नहीं करते। हकीकत ये है कि एक आदमी लिखता है, रिसर्च स्कॉलर बेचारा, और उसका जो निगरान है वो उसका नाम आ जाता है हर जगह,
हालांकि उसकी कोई नहीं होती। और ये बहुत ही मॉरली, ये नजीबा आरिफ साहब बैठी हैं, इनका आज तक आर्टिकल किसी अपने स्टूडेंट के साथ नहीं चला। मैं भी गवाही देता हूँ कि मेरा आज तक मेरी निगरानी में 10-15 PhD हुए होंगे, एक आर्टिकल मेरा किसी के नाम के नस नहीं लिखा। मतलब मुझे तो शर्म आती है कि मेरे तालिब इल्म के साथ जिसकी मैं निगरानी कर रहा हूँ, जिसको मैं समझा रहा हूँ। इसी तरह हमने ये कोशिश की, पहले भी था कि तराजम छपने चाहिए, तराजम कोशिश की, इस दफ़ा 2 तर्जमे शाये किए हैं बहुत एक मुफस्सल हवाशी के साथ, और वो बहुत ही अहम मौजू पर है उर्दू ज़ुबान के हवाले से। और उसमें एक बात दिखाई गई जो मैं एक बात हाईलाइट जरूर करना चाहता हूँ कि हमारे जो उर्दू के रिसर्च करने वाले हैं, वो उर्दू के जो सोर्सेज हैं वो चंद तक महदूद रहते हैं, किताबों तक। इस तरह एक आर्टिकल है कि रेडियो पर एक बहस हुई थी कौमी ज़ुबान की, लखनऊ रेडियो से, उसके आर्काइव्स की मदद से एक कौमी ज़ुबान का आइडिया कैसे आगे बढ़ा, और वो हिंदी नेशनलिज्म और उर्दू के साथ उसके क्या क्या हुए, तो उसकी मदद से एक पूरा तहकीकी आर्टिकल लिखा गया। तो ये बावर कराने के लिए कि आप अपने जो माखज़ हैं, जो सोर्सेज हैं, वो देखिए सिर्फ चंद वो नहीं है किताबें जो आपने बड़े मुसन्निफ़ीन ने लिखी, इसके अलावा भी हो सकती हैं। तो इस तरह के ये तराजम छापे, और कुछ फिक्री तराजम छापे पिछली दफ़ा, माँ बाप जदीदियत का बिल्कुल एक दूसरा रुख था, उस पर एक शाये किया। और इसी तरह जर्नल्स को कोई पढ़ता नहीं है, तो हमने कोशिश की कि इसकी सब्सक्रिप्शन भी बढ़ाई जाए, लोग यानी खरीद के पढ़ें। और जो हमें खुशी है कि हमारी वो कोशिश रंग लाई, और चंद एक लोग हैं जो बाकायदा अब वो पैसे देकर इसको खरीद रहे हैं और वो उन तक पहुँच रहा है। कोशिश करें इसको बढ़ाया जाए। इसी तरह हमने सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, इसके तमाम पेजेस बनाए, यानी जितने भी सोशल मीडिया थे उसके ज़रिए, और वो जो इसके कंटेंट्स होते हैं उनको हर हफ्ते बाकायदगी से शेयर करते हैं ताकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। उसके अगर आप कभी वेबसाइट पे जाएँ तो आपको अंदाज़ा भी होगा कि वो जो पढ़े जाते हैं। तो बुनियादी काम तो जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो तमाम तहकीकी उर्दू के रसायल हैं, उनको एक चैलेंज दरपेश है कि उनको आमतौर पर आथर्स के अलावा कोई नहीं पढ़ता, वो छपते हैं और वो दीमक ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमने कोशिश की है कि इस जर्नल को जो ना सिर्फ उर्दू से वाबस्ता लोग हैं वो शौक से पढ़ें, बल्कि उर्दू के अलावा जो लोग हैं जिनका इल्म अदब से कुछ भी ताल्लुक है वो भी उसको पढ़ें। ये हम इसको पूरी कोशिश करते हैं। और इस कोशिश में ज़ाहिर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत से लोग हैं। डॉक्टर साहब का मुसलसल ताउर हासिल रहता है, हम जो भी मतलब हमें ज़रूरत होती है वो बिल्कुल दोबारा नहीं कहना पड़ता। और इसके साथ मेरे साथ 2 नौजवान हैं, एक आकिब और एक फरहान, ये बहुत काम करते हैं। इसके अलावा गुरबानी असद साहब हैं, वो बहुत करते हैं। इसके अलावा बहुत से हमारे पास वॉलंटियर्स होते हैं, आज वॉलंटियर्स भी कुछ हैं, हमारे तालिब इल्म भी काम कर रहे हैं। हम सबका भी शुक्रिया, और आप सबका भी शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर का। तो उसका नाम है गुलज़ारे मक्का, और इस तरह की गुलज़ारें बहुत ज़्यादा पंजाबी में लिखी गई हैं। तो उसमें मैंने देखा कि 3 या 4 सफ़ात जो है उनका नाम भी उन्होंने करंटीना रखा हुआ था। तो ये मतलब देखें कि कोई 110 बरस पहले की बात है कि वो जब जहाज़ वहाँ पहुँचा मक्के के करीब, तो उन्होंने जहाज़ को रोक लिया, जितने हुजाज कराम थे उनको उतारा और उन्हें कैंपों में रखा कि अभी आप ज़रा थोड़ा सा ठीक हो जाए। ज़ाहिर चेकअप उस तरह नहीं होता होगा जिस तरह हमारा कोविड का होता रहा है, और खुदा ना करे कि कोई और वबा आए और इस तरह हमारे चेकअप हों। लेकिन ये है कि ये हमेशा से हमारे अदब का और हमारी जो भी चीज़ें होती हैं तहजीब का हिस्सा रही हैं ये चीज़ें। तो उसी हवाले से इन्होंने एक मज़मून लिखा है, वबाएँ और जदीदियत। शाइस्ता शरीफ साहबा ने इनका तारुफ करवाया कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यहाँ गुलबर्ग कॉलेज में। तो इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि उस मज़मून के हवाले से भी, और ये भी कि बुनियाद में इन्होंने लिखा भी है कि 2-3 बरस से ये देख रही हैं, तो थोड़ी सी गुफ्तगू करें अपने आर्टिकल के हवाले से भी और बुनियाद के हवाले से। बहुत शुक्रिया सर। जब मैं ऑडिटोरियम में दाखिल हुई तो मेरी बेटी साहब थी, मुझसे पूछा कि अम्मा आप नर्वस तो नहीं हो रही? मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हो रही नर्वस। मैं बैठ गई, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब बड़ी बड़ी इल्मी और अदबी शख्सियात ऑडिटोरियम में दाखिल होना शुरू हुई तो अब मैं नर्वस हो रही हूँ। लेकिन ये मेरे लिए एजाज़ भी है कि इतनी बड़ी शख्सियात, इतनी बड़ी हस्तियों के सामने मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, और मेरी गुफ्तगू यकीनन स्टूडेंट्स के साथ है, और मैं अपने सीनियर्स के सामने बोल रही हूँ। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए माफ़ी।
ہم جانتے ہیں کہ جو مغربی جدیدیت ہے اس کی تاریخ میں چھپے ہوئے لفظ نے وہاں کے معاشروں کو بدلنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. علمی اور ادبی جرائد نے نئے نظریات اور تصورات کو متعارف کروایا، سوچ کے نئے زاویے عطا کیے وہاں کے انسان کو، اور اس طرح سے جو 18ویں صدی کی روشن خیالی کی تحریک تھی اس میں دیگر عناصر کے ساتھ ساتھ علمی اور ادبی جرائد کا بھی بڑا حصہ رہا. یہی روشن خیالی کی تحریک جب نو آبادیاتی مقاصد میں لپٹ کر اپنی یورپی نو آبادیوں میں پہنچی تو وہاں پہ بھی ہمیں ٹیبلر اور اسپیکٹیٹر جیسے رسائل کا ذکر سننے کو ملتا ہے. کسی بھی سماج میں اگر وہاں کے لوگوں کا تحقیق کے حوالے سے اور علم کی جستجو کے حوالے سے رویہ دیکھنا ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کے تحقیقی مجلوں کو پرکھا جائے. یہ دیکھا جائے کہ ان کے تحقیقی مجلوں کے رویے محقق کی لگن میں اضافہ کرتے ہیں، محقق کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یا پھر اسے تحقیق سے گریز پر مجبور کرتے ہیں. یہ بھی دیکھا جائے کہ ان مجلوں میں چھپنے والے مقالے جو ہیں وہ ایک باقاعدہ نظام کے تحت اشاعت کے مرحلے تک پہنچتے ہیں. کیا محقق کو مقالے کی موصولی، قبولیت، قابل اشاعت یا ناقابل اشاعت ہونے کی اطلاع دی جاتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مقالہ کسی بلیک ہول کی نظر ہو جاتا ہے جہاں سے کبھی بھی کسی کو اس کی خبر نہیں ملتی. اور یہ بھی دیکھا جائے کہ ان میں چھپنے والے مقالے میرٹ کی بنیاد پر چھپتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے اور کسی بھی طریقے سے معیار کا سودا کر دیا جاتا ہے. انہی پیرامیٹرز کو جب ہم پاکستان کی صورتحال پر لاگو کرتے ہیں تو حالات کافی افسوسناک دکھائی دیتے ہیں. تاہم ان مایوس کن حالات اور تحقیق کش رویوں کے درمیان تحقیقی مجلہ بنیاد یا اس سطح کے کسی مجلے کا وجود یقیناً امید کی کرن ثابت ہوتا ہے. بنیاد کی جو پہلی امتیازی خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ یہ بنیاد میں چھپنے والے مقالوں کو ایک باقاعدہ نظام کے تحت اشاعت کے مرحلے تک لے کر جاتا ہے. مقالہ موصول ہونے سے لے کر اشاعت تک کے تمام مراحل سے بنیاد مصنفین کو آگاہ رکھتا ہے. ریویوز کی رپورٹ کے مطابق اگر مقالے میں کوئی تبدیلی درکار ہے تو محقق کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ اس کے مطابق اپنے مضمون کو بہتر بنا سکے. یوں تو سننے میں یہ بات انتہائی معمولی لگتی ہے، مگر یہ وہ پہلی اینٹ ہے جو اگر سیدھی رکھ دی جائے تو اس کے اوپر تعمیر ہونے والی عمارت کی پختگی یقینی ہو سکتی ہے. اور یہیں سے بنیاد میں چھپنے والے مقالوں کا معیار بھی متعین ہو جاتا ہے، اور طریقہ کار کی یہی شفافیت ہے جو معاشرے میں تحقیقی رویوں کو بھی فروغ دیتی ہے. بنیاد کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ وقت کی پابندی ہے. بنیاد کے اگلے ہی صفحے پر درج ہے کہ بنیاد کا آن لائن ایڈیشن ہر سال 1 جولائی اور اس کا مطبوعہ ایڈیشن اس کے فوراً بعد شائع ہو جاتا ہے. بنیاد اپنے اس دعوے میں کس حد تک سچا ہے اس کا اندازہ تو اسی سے ہو جاتا ہے کہ کورونا وبا کے دوران بھی بنیاد نے اپنے اس شیڈیول سے ذرا سا بھی انحراف نہیں کیا. اور پھر بنیاد کی طریقہ کار کے حوالے سے جو تیسری خصوصیت جن کا ذکر سب نے کیا کہ محققین کی کاوشوں کی ایکنالجمنٹ ہے. بنیاد اعزازیے اور تحائف کے ذریعے محققین کا اپنی تحقیق پر اور خود پر اعتماد بحال کرتا ہے. بنیاد کا جو اداریہ ہوتا ہے وہ بھی بڑی خاصے کی چیز ہے. مدیر محترم کی دیگر کاوشوں کے ساتھ ساتھ ان کا اداریہ ایک ایسا مضمون ہے جس کو دھیان میں لائے بغیر اور جس پر بات کیے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی. ڈاکٹر ناصر عباس نیت نے اس اداریے میں اردو میں دانشوری کی روایت اور تاریخ پر تفصیل سے بحث کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عہد حاضر میں دانشوری کو درپیش وجودی چیلنج کا بھی ذکر کیا ہے. ناصر صاحب کا کہنا ہے کہ عہد حاضر میں جو طاقت کے مراکز ہیں ان میں اور حاشیے پر موجود دانشور کے درمیان فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے، گویا کہ انحراف کی جرت کا فقدان ہو گیا ہے اور تائیدی بیانیے کثرت اختیار کرتے جا رہے ہیں. مدیر محترم نے اس رویے کو سرمایہ دارانہ اخلاقیات سے منسلک کیا ہے اور ساتھ ہی اس جانب بھی توجہ دلائی ہے کہ طاقت کوئی سامنے نظر آنے والا شخصی وجود نہیں ہے جس کو للکارا جا سکے یا جس کو باہر سے خارج سے دام میں لانے کی تدبیر کی جا سکے، بلکہ یہ تو سماجی رشتوں کے نظام میں عمل آرا ہوتی ہے.
اور اس کی 9 صورتوں کو شناخت کرنے کے بعد ہی ادیب اور دانشور کی طاقت کے مراکز میں فعال مداخلت کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا، طاقت کی یہی جو مخفی اور سیال حالتیں ہیں، یہی حالتیں کسی بھی دور میں استعماریت کے استحکام کو بھی ممکن بناتی ہیں۔ استعماری ہتھ کنڈوں اور استعماری چالوں کو شناخت کرنے کے راستے میں 2 رکاوٹیں ہیں۔ ایک کا ذکر جن کی طرف مدیر محترم نے اشارہ کیا کہ گروہی اور ذاتی مفادات، اور دوسری بڑی رکاوٹ میرے خیال میں ہمارے وہ ادارے ہیں جو ہماری ذہن سازی کرتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ اور کسی دوسرے ادارے سے بھی پہلے سب سے بڑا کردار آتا ہے ہمارے تعلیمی اداروں کا۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم ایک ہی زمانے میں سانس لیتے ہوئے، ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے اور ایک ہی جیسے مسائل کا سامنا کرتے ہوئے ہم مختلف تعلیمی نصاب پڑھتے ہیں، اور ان نصابوں کو پڑھ کر ایک طرف مذہبی مقتدرہ کو امک فراہم کرنے والا گروہ تیار ہوتا ہے، اور دوسری طرف عالمی استعمار کے مداخاں تیار کیے جاتے ہیں، اور پھر ان دونوں گروہوں کے درمیان بھی کئی چھوٹے چھوٹے گروہ اپنی الگ الگ شناخت اور وجود کے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ تاہم ان سب میں ایک چیز، ایک خصوصیت ان کی مشترک بھی ہے، اور وہ ہے ان کا تقلیدی ذہن۔ چلیے مان لیا کہ پرائمری اور سیکنڈری کی سطح تک ہمارے تعلیمی اداروں میں اور ہمارے تعلیمی نظام میں جو مقتدرہ کے مفادات کی بھیٹ چڑھنے کی گنجائش ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کچھ ضرورت سے، لیکن اگر ہم اعلیٰ تعلیم کے اداروں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی نسل نو کی ٹیڑھی رکھی ہوئی اینٹ اور اس کے الٹے بخیے کو ادھیڑ کر سیدھا کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہوتی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے ہاں کسی بھی سطح پر تقلیدی ذہن کو تنقیدی سوچ میں بدلنے کے اقدامات کیے جاتے ہیں؟ تو اس کے لیے اگر 2-3 باتوں کی طرف ہم توجہ کر لیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ صورتحال کیسی ہے۔ ایک تو ہماری دانشگاہوں میں یہ دیکھ لیا جائے کہ وہاں پہ کس سوچ کا غلبہ ہے، پھر وہاں سے شائع ہونے والے مجلات پر نظر کر لی جائے، ان کے کنٹینٹ پر نظر کر لی جائے، پھر اس کے علاوہ جو ہے ہماری جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ عہد حاضر میں ہمارے ارد گرد کی سماجی اور سیاسی صورتحال کہ وہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہی ہے، کیا وہ تنقیدی سوچ کی غمازی کرتی ہے یا تقلیدی سوچ کی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دانشگاہوں سے اپنی سوچ اور اپنی نظر کے حامل اذہان نکلیں تو پھر ہماری دانشگاہوں کو مانگے کے اجالے پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، انہیں خود بھی اپنی سوچ اور اپنی نظر سے کام لینا چاہیے۔ اداریے میں چھیڑی گئی بحث اور اٹھائے گئے سوالوں کو سے یہ کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ بنیاد میں چھپنے والے جو باقی مقالات ہیں ان کی موضوعاتی جہات کیا ہوں گی۔ تمام مقالات الگ الگ موضوعات پر ہیں، لیکن یہ داخلی سطح پر مجھے ایک دوسرے سے منسلک محسوس ہوتا ہے۔ بنیاد کے اس شمارے میں موجود مضامین جدت کے حامل ہیں، اور دوسری طرف معاشرے سے، عہد جدید کے معاشرے سے اپنا تعلق قائم کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ بنیاد میں ایک مضمون شامل ہے پاسکل کی الہیاتی وجودیت اور ہمارا تہذیبی عاشق۔ اس میں مقالہ نگار عہد حاضر کے کرب اور درماندگی سے نجات کے لیے 17ویں صدی کے وجودی مفکر پاسکل کی فکر سے استفادے کی تجویز دیتے ہیں۔ مقالہ نگار کا کہنا ہے کہ گزشتہ صدی میں جو اردو کے وجودیت پسند ادیب تھے انہوں نے سارتر اور کامیو کی فکر سے استفادہ کیا، ان سے رہنمائی لی۔ ان کی بات یہ درست ہے اور حقیقت پر مبنی ہے، مگر اس حقیقت میں بھی کتنا بڑا تضاد ہے کہ ہم ایک طرف اپنی تہذیبی جڑوں کی تلاش کے لیے حجاز مقدس کی طرف دیکھتے ہیں اور مذہب کے نام پر اپنا ایک الگ ملک بناتے ہیں، اور دوسری طرف ہم اپنی وجودی صورتحال کو سمجھنے کے لیے سارتر اور کامیو سے رہنمائی لیتے ہیں۔ سوال یہی ہے کہ 20ویں صدی کے وجودیت پسند اردو ادیب کی ترجیح وجدان کے بجائے عقل کیوں؟ جب اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں تو یہ جواب ہمیں وہیں لے جاتا ہے جہاں پر اردو میں دانشوری کی روایت کا آغاز ہوا تھا، جہاں پر مدیر محترم کے مطابق دانشور کی سطح پر حمایت، مخالفت اور تذبذب پر مبنی
3 رویوں کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور وہی تینوں رویے سفر کرتے کرتے عصر حاضر تک پہنچ گئے، اور پھر استعمار کی دی ہوئی شناخت پر ہم خود بھی ڈٹ گئے، اور مابعد آبادیاتی دور میں بھی جو ہم نو آبادیاتی صورتحال ہے اس کو استقرار بخشنے میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہے۔ دوسری طرف اگر دیکھیں تو 20ویں صدی کا جو وجودی فکر سے، کامی اور سارتر کی وجودی فکر سے استفادہ کرنے والا اردو ادیب ہے، وہ بھی اسی نو آبادیاتی صورتحال میں سانس لے رہا ہے۔ اس کا تجربہ بھی اس یورپ سے مختلف ہے جس نے ایک طرف فکری اور تہذیبی ارتقاء کے نتیجے میں، اور دوسری طرف وباؤں اور عالمی جنگوں کے درمیان دیوتاؤں کو اپنی اقلیم سے بے دخل کیا تھا۔ اور ہمارا جو اردو کا وجودیت پسند ادیب ہے، اس کی نہ ہی وہ فکر کی اس سطح تک فکری اور تہذیبی ارتقاء کے نتیجے میں پہنچا ہے، اور نہ ہی اسے براہ راست عالمی جنگوں کی تباہ کاریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو پھر سارتر اور کامیوں کیوں؟ ان حالات میں مقالہ نگار نے جو متبادل فکری نظام سے استفادے کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یقیناً قابل غور ہے۔ بنیاد کے اگلے صفحات میں 2 سفرناموں کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ صدی میں ایڈورڈ سعید، فرانس فینون اور دیگر جو مابعد آبادیاتی فکر کے حامل دانشور تھے، جب ان کے نظریات کو فروغ حاصل ہوا عالمی سطح پر، تو ہمارے ہاں بھی کہیں کہیں پچھلی صفوں پر رہتے ہوئے، کناروں پر کھڑے ہو کر ہم نے بھی اپنے وجود کو خود دیکھنے کا آغاز کیا۔ اردو کے ادیبوں اور دانشوروں نے بھی اپنے ادب اور اپنے قومی بیانیوں کو اپنی نظر سے دیکھنے کا آغاز کیا، تو پھر سر سید، آزاد، حالی، شبلی، ڈپٹی نذیر احمد اور اکبر جیسے ادیبوں کی ادبی کارناموں کی تشکیل جدید وجود میں آ گئی۔ مابعد نو آبادیاتی فکر نے ہی ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ اگر ہم نے اپنے وجود کی شناخت حاصل کرنی ہے، اگر ہم نے اپنے وجود کی آگاہی حاصل کرنی ہے، تو پھر ہمیں نو آبادیاتی ماضی کے کسی بھی واقعے کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، اپنے نو آبادیاتی ماضی میں رونما ہونے والے کسی بھی عمل کو تنہا کر کے نہیں دیکھنا ہے، پھر خواہ وہ سماجی اور معاشی اصلاح کے منصوبے ہوں، علمی کاوشیں ہوں، تعلیمی اصلاحات ہوں، خود نوش سوانح عمریاں ہوں یا پھر سفرنامے، ان سب میں استعماری ہتھ کنڈوں کی نئی سے نئی کہانیاں ملیں گی جو عہد حاضر کے ادیب اور دانشور کو طاقت کی نو بنو صورتوں سے متعارف کروائیں گی اور ان کو شناخت کرنے میں مدد دیں گی۔ ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ نے 18ویں صدی کے 2 سفرناموں کی تدوین کی اور ان کا تعارف بنیاد کے اس شمارے میں پیش کیا۔ ان سفرناموں کے سیاح دہلی سے کابل اور قندھار تک کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ ان سیاحوں نے کابل کے حالات، کابل کی عسکری طاقت، کابل کے بادشاہ کے عزائم، وہاں کے حوالے سے تفصیلات اور راستے کی تفصیلات، راستے کی مشکلات، راستے میں آنے والی بستیوں اور شہروں کی تفصیلات قلم بند کر کے انگریز اہلکار کے روبرو پیش کی، اور ان تفصیلات کو انہوں نے اپنی آئندہ کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کیا۔ اب تب یہ حالات تھے تو بدلا تو آج بھی کچھ نہیں۔ آج بھی ہماری خواہشوں، ہمارے خوابوں اور ہمارے خیالوں سے استعماری قوتیں نت نئی تکنیکوں کے ذریعے، نت نئے طریقوں سے آگاہی حاصل کرتی ہیں، اور ان معلومات کی بنیاد پر وہ اپنے منصوبے ترتیب دیتی ہیں اور اپنے مفاد کے لیے انہیں استعمال کرتی ہیں۔ اچھا، فرق یہ آیا کہ ایک زمانے تک جو آرکائیول ماخذات تھے وہ نو آبادیاتی بندوبست قائم کرنے کے لیے استعمال ہوتے رہے، لیکن آج اگر ان آرکائیوز کو استعمار زدہ باشندے اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور اپنے تناظر میں ان کو پڑھتے ہیں، تو یقیناً یہ بھی طاقت کے مراکز میں مداخلت کے مترادف ہے۔ اسی شمارے میں ہمارے نو آبادیاتی ماضی کے ایک اور کردار امین چند کی، سر میں لمبا تو نہیں کر رہی،
میرا خیال ہے آپ نے تفصیل سے پڑھا ہے. میں بس اس کو وائنڈ اپ کر رہی ہوں. امین چند کی نوآبادیاتی ماضی کا ایک اور کردار امین چند اس کی سوانح عمری بھی شامل ہے. اچھا، امین چند کیسے کرداروں کا تعلق صرف ہمارے ماضی سے نہیں ہے بلکہ ہمارے حال سے اور ماضی قریب سے بھی ہے. یہ کردار اگر ہمارے ہاں نہ رہے ہوتے، انگریز کو میسر نہ ہوتے، تو یقیناً ہماری تاریخ یہ نہ ہوتی جو آج ہے. امین چند جیسے کردار ہی ہیں جو کہ پہلے نوآبادیاتی بندوبست قائم کرنے میں مدد دیتے رہے، اس کے بعد مابعد نوآبادیاتی صورتحال کو استقرار بخشنے میں، اور اس کے بعد استعماریت کی نت نئی صورتوں میں اپنے طور پر مدد فراہم کرتے رہے. ایک اور مقالے کا میں مختصر سا ذکر کروں گی جو اس میں شامل ہے، پدرسری تشریحات میں قلم اور سوئی کا تضاد و تخصیص. اس میں مقالہ نگار نے پدرسری معاشروں میں صنفی بنیاد پر روا رکھے جانے والے استحصال کو موضوع بنایا ہے. مقالہ نگار نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے کہ دانش ولی کی روایت میں عورت کا وجود کیوں لکھنا. ہمارے یہاں دراصل بہت شروع سے ہی عورت کی بچیوں کی بچپن سے ہی ان کی سوچ پر لوہے کے فریم چڑھا دیے جاتے ہیں جو بڑے ہوتے ہوتے ان کو خود تو بڑے ہو جاتی ہیں لیکن سوچ بڑی نہیں ہوتی اور وہ اسی فریم کے اندر قید رہتی ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ برضا و رغبت اس محدود دائرے کو، اس قید کو قبول کر لیتی ہیں اور اس سے نکلنے کی نہ کوئی خواہش اکثریت میں ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی کوشش ہوتی ہے. عورت کے جو مرد نے عورت کو کردار سونپا ہے اس کے حوالے سے سوال اٹھانا یقیناً یہ ایک بڑا چیلنج تھا جس کو مقالہ نگار نے قبول کیا. بنیاد میں چھپنے والے زیادہ تر مقالے اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہیں اور حاشیے کے کردار کو وسعت دیتے ہیں، مرکز سے بھی فاصلہ اختیار کرتے ہیں اور روایت سے انحراف برتتے ہیں. یہ میرا خیال ہے اگر بنیاد اسی روش پر قائم رہا تو یقیناً یہ بارش کا وہ پہلا قطرہ ثابت ہوگا جس کے بعد جل تھل ایک ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر شائستہ شریف صاحب. بہت سے ہمارے لیے بھی قدیم لفظ تھے اردو کے وہ نئے ہوئے اور بہت عمدگی کے ساتھ انہوں نے پڑھا اس کو گفتگو کی. اب بالکل ہم آخر میں ہیں. شروع میں مجھے ایسا احساس ہو رہا تھا کہ جیسے ہم 5 بجے تک فارغ ہو جائیں گے، لیکن اچھی گفتگو رہی، ایک اچھی بحث کا آغاز ہوا بنیاد کے حوالے سے. اور اس ساری یعنی آج کی جو تقریب ہے اور یہ تمام ہوتا ہے اس کے پیچھے جو ہماری ڈائریکٹر صاحبان ہیں ڈاکٹر نظرہ، میں تو اب واپس نہیں آؤں گا لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہمارے نظر مہمان ہیں احترامی ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کریں، گفتگو بھی کریں کہ یہ جو سارا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے وہ کن مراحل پہ ہمیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے اور مہمانوں کا شکریہ ادا کریں. اور بس میں ایک گزارش کر دوں اگر کوشچن آنسر ہم تھوڑے سے لے لیں بیکاز ہمارے مہمان بیٹھے ہیں بہت دیر سے. میں شکریہ کے کلمات بعد میں ادا کر دوں. ان کو انوائٹ کر لیتے ہیں کہ آئی ایم شیور پیپل ہیو کوشچن. اگر کسی کا کوئی سوال ہو. میرا سوال ہے کہ پروفیسر ناصر آپ نے مینشن کیا تھا اپنی اسپیچ میں کہ ریسرچرز یا جو ریویورز ہوتے ہیں وہ اکثر ان کی ڈسکشنز باہر کی دنیا سے ڈسکنیکٹڈ ہوتی ہیں اور یہ آپ کے نظروں میں کافی بڑا مسئلہ پیش آتا ہے. تو میں اسی میں چاہتی ہوں آپ اس کو ادھر ایلیبریٹ کر سکتے ہیں کہ ایسا ایگزیکٹلی تھی. شکریہ. دیکھیے جو میں اس وقت میرے ذہن میں تھا اور یہ صرف ایک خیال نہیں ہے، میں اس کو مسلسل ایک یعنی مسئلہ ایک ایسا سمجھتا ہوں جس پہ ہمیں زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، اس کا حل تلاش کرنا چاہیے. عام طور پر جتنے خاص طور پر جن کا مجھے براہ راست تجربہ ہے ادب کا تجربہ، ادب کے شعبوں کا تجربہ،
جو ہمارے نصابات بنائے جاتے ہیں اور یا جو ہماری ادبی تحقیق ہوتی ہے وہ ان موضوعات پر اور ایک ایسے انداز میں ہوتی ہے جو صرف ماہرین کی دلچسپی کے ہوتے ہیں یا ایک خاص طرح کے جو طالب علم ہم تیار کرتے ہیں. اور اس میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں وہ صرف ماضی کی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمارے زمانے سے تعلق نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی اس مسئلے کو واضح کر سکتا ہوں. ایک ہوتا ہے کوئی بھی ٹیکسٹ ہے اور ایک ہے اس ٹیکسٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے. کوئی بھی جو لٹریری ٹیکسٹ ہے وہ اپنے آپ میں اسٹیٹک ہے. اسٹیٹک ان معنی میں کہ وہ ہمیشہ ایک ہی طرح سے قائم رہتا ہے، حتیٰ کہ جب اس کی تدوین کی جاتی ہے تو آپ اس میں ذرا سا بھی تبدیلی نہیں کر سکتے. لیکن اس ٹیکسٹ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشا ایک ڈائنامک ہوتی ہے. اب اگر آپ تحقیق کرتے ہوئے یا پڑھاتے ہوئے کوئی پرانا متن ہے اور آپ اس کو جس طرح وہ متن اسٹیٹک ہے، اس کی زبان اسی طرح قائم ہے، اس کی جو فارم ہے وہ اسی طرح قائم ہے، اور صرف اس کی سادہ تشریح کر دیتے ہیں اور اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کسی ایک زمانے تک رکی ہوتی ہے، تو گویا آپ وہ محدود رہتے ہیں. ڈائنامک اس کی انڈرسٹینڈنگ کا جو تصور وہ ہے وہ حل ہوتا ہے مسئلہ دو بنیادی اصطلاحات کو سمجھنے میں. ایک اصطلاح ہے کنٹیکسٹ اور ایک ہے پرسپیکٹیو. دیکھیں ہر جو متن یا ٹیکسٹ لکھا جاتا ہے وہ ایک ہسٹوریکل کنٹیکسٹ میں امبیڈڈ ہوتا ہے. اگر آپ صرف اس کے کنٹیکسٹ تک رہیں اور اس کی جو ہسٹوریکل کنٹیکسچوائزیشن ہے صرف وہاں تک رہیں تو آپ ایک بند دنیا میں رہ رہے ہیں جو ایک چند مخصوص جو ماہرین ہیں ان کی دلچسپی کا ہے. وہ بہت اہم ہو سکتا ہے. پرسپیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے زمانے میں آج اس کو کیسے پڑھتے ہیں. آج آپ کے ساتھ کیا وہ جو ٹیکسٹ ہے وہ آپ سے کلام کرتا ہے. آپ کے جو مسائل ہیں سارے مسائل، پولیٹیکل مسائل، کلچرل مسائل، سوشل مسائل اور انسانوں کے سائیکولوجیکل اور ایگزسٹینشیل مسائل، کہ کیا وہ ٹیکسٹ آپ کی یہ جو انفرادی دنیا یعنی آپ کی سبجیکٹو ورلڈ اور باہر کی آبجیکٹو دنیا اس سے وہ کہیں ریلیٹ کرتا ہے یا نہیں. تو اگر آپ اس کو لے آئیں یعنی اس کو اپنے پرسپیکٹیو میں موجودہ زمانے کے پرسپیکٹیو میں لے آئیں تو آپ گویا قبول کرتے ہیں کہ اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایک ڈائنامک ہے، وہ لے آتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو مسئلہ میں نے بتایا جو ایک غالب مسئلہ ہے کہ ہم جو پرانے ٹیکسٹ ہیں، ظاہر نصاب میں سارے پرانے ٹیکسٹ ہوتے ہیں، کوئی 10 سال پرانا ہے، کوئی 20 سال، کوئی 100 سال، کوئی 500 سال، تو اگر آپ ان کو صرف ایک سیکریٹ چیز سمجھ کر ان کو ایک پڑھاتے رہیں، ان کی اصل شکل میں سارا پڑھاتے رہیں تو آپ ایک محدود دنیا میں رہتے ہیں. ظاہر میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں تو اگر میں ایک ایسا جارگن استعمال کروں جس کو سمجھنے والے 3 لوگ ہوں تو میں ایک طرح کا ایک قید خانہ یا ایک طرح کی ایک کلا بنا رہا ہوں جس میں چند لوگ آ سکتے ہیں. لیکن اگر میں وہ جارگن چھوڑ دوں اور ایک اس سطح پہ آ کے بات کروں، ان اصطلاحوں میں یا ان لفظیات میں یا اس پکچر میں بات کروں اور اس کو ان مسائل کے ذریعے جو آپ سب کے ہیں جو زمانے کے مسائل ہیں، تو پھر ایک طرح سے میں اس کو اوپن اپ کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں ہماری جو تحقیق ہے تعلیمی جو خاص طور پر اکیڈمک رائٹنگز ہیں اور جو ٹیچنگ ہے اس میں کم از کم مجھے جن براہ راست تجربہ ہے اس میں ہم ایک محدود دنیا تک یعنی کلاس روم میں کر رہے ہیں تو اس کی جو ادب کی ہم تشریح کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کلاس روم کے بچوں تک وہ چونکہ ان کا تعلق ہوتا ہے انہیں امتحان پاس کرنے ہیں وہاں تک رہتا ہے. لیکن جب تک آپ کسی ٹیکسٹ کے ساتھ ایک زندہ رشتہ قائم نہیں کرتے، وہ ٹیکسٹ آپ کے اندر، آپ کی رگوں میں، آپ کے پرسیپشن میں، آپ جس طرح دنیا جس پرسیپشن کے ساتھ دنیا کے ساتھ ریلیٹ کرتے اگر اس کا حصہ نہیں بنتا تو ایک برڈن، ایک بوجھ ہے. تو یہ میرا بنیاد ہے. آپ کا جو مختصر سوال ہے وہ ناصر صاحب سے ہی ہے؟ جی کر رہے ہیں جناب مدیر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب میں یہاں آیا تو تھا ایک توجہ دلاؤ نوٹس لے، لیکن آپ کی خوبی ہے جناب کہ آپ وہ سارے نکات ویسے بھی یہاں کر دیں. آپ نے کہا کہ یہاں پہ جو مکالمہ جمع کراتے ہیں لوگ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوتا ہے. میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے. یعنی انسان پرستی کا جو رویہ ہے وہ وہاں پہ غالب رہا ہے. تو ہمارے جیسے جو مشرقی معاشرے ہیں ان کے اندر جدیدیت پوری طرح آئی بھی نہیں. تو انسان مرکز میں اس طرح نہیں تصوف کی روایت ہے. تو وہ کون سے فکری اسباب ہیں جو ہمارے ہاں
किस तरह की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं कि इंसान मरकज़ के अंदर मौजूद है। ये जो क्लाइमेट चेंज की जो सूरत हाल है इसकी क्या सूरत है, इसकी जो मशरकी असबाब है वो क्या हो सकते हैं? बता दो, माइक पे बता दो। माइक नहीं बस ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि जो आपने वबाएं और जदीदियत के ताल्लुक से बात की कि मगरिब में चूँकि जदीदियत उस तरह से है, जदीदियत का सफ़र, जैसे मैंने अभी इसमें भी इशारा दिया कि मगरिब की जो वजूदियत पसंद फ़िक्र जो इवॉल्व हुई वहाँ पे पूरे तजर्बे के बाद, यानी फ़िक्री और तहजीबी इर्तका के बाद मगरिब का इंसान उस मरहले तक पहुँचा। इसी तरह से जदीदियत में भी मगरिब की जदीदियत मुख्तलिफ है। देखिए ना, मगरिब की जदीदियत का जो आप दौर है उस पर अगर आप नज़र करें तो उसमें फिर वहाँ उस वक्त के जो सियासी, मुआशी और आलमी सतह के जो हालात थे उन पर नज़र करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो जदीदियत की तहरीक, मॉडर्निज़म जो यानी अदब में जो जदीदियत की तहरीक शुरू हुई वो उन हालात के रद्द अमल के तौर पर थी। वहाँ पे वबाओं का भी उसमें किरदार था, अगरचे वबाओं के हवाले से ये एलिज़ाबेथ ओतका की पहली किताब थी जिसमें उन्होंने, या उनकी पहली काविश थी जिसमें उन्होंने वबाओं के हवाले से जदीदियत को देखा, जो जदीद फ़िक्र थी उसको देखा। उससे पहले अगर वहाँ पे अदब में जदीदियत को मौजू बनाया गया था या जदीद मसाइल को, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आलमी जंगों के हवाले से बनाया गया था, या फिर वो एक जो रद्द अमल था, जो मतलब आप मुआशरे में जो तेज़ रफ्तार सनती तरक्की थी, दीगर तब्दीलियाँ थी जिसकी वजह से अक़दार का ज़वाल हुआ या दूसरी तब्दीलियाँ आई, उनकी वजह से अब हमारे यहाँ जो है इस मरहले तक हम उस तरीके से तो नहीं पहुँचे, लेकिन हमारे यहाँ जो सूरत हाल है वो एक माबाद नौआबादियाती मुआशरे का जो फ़र्द है वो दुनिया से कटा हुआ तो नहीं है वो, और वो बराह रास्त भी उन तजर्बात का हामिल नहीं है, मगर फिर भी वो जदीदियत का एक और तरह से तजुर्बा रखता भी है। नासिर साहब ने इस हवाले से बड़ा तफसील से जो मशरिक की जो हमारे मुआशरे की जदीदियत है बड़ा तफसील से उस पर उन्होंने काम किया है। वो हमें समझने में मदद देती है कि हम किस तरह से अपने मसाइल को अपने तनाजुर में देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई और किसी का सवाल हो तो हो सकता है। जी नहीं है मेरे ख्याल में, तो मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर साहब से कि वो आए और अपनी गुफ्तगू करें। डॉक्टर नजरा शाह साहब। मैं बिल्कुल लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगी, पहले ये बता दूँ मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं सपोर्ट कर सकती हूँ इस सारे प्रोजेक्ट को और इतनी अच्छी काविशों को। मैंने जब ये पोजीशन संभाली तो बुनियाद वाज ऑलरेडी फ्लरिशिंग। आपके सामने ये सब अहवाल सुना दिया गया, कहाँ से शुरू हुआ, कितनी मेहनत हुई और कितनी मेहनत हो रही है। रिसर्च जर्नल को चलाना, रिसर्च इकट्ठी करनी, इंस्पायर करना लोगों को कि वो भेजें और फिर डिफरेंट प्रोसेसेस जिसमें से ये गुजर के यहाँ तक पहुँचता है। डॉक्टर नासिर बारहा ही कह चुके हैं कि अगर वो एडिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना संभालें तो हर साल एक किताब लिख सकते हैं। एंड आई फुली एग्री एंड आई टोटली हेयर व्हेन ही सेज दैट। जितनी मेहनत ये करते हैं, इनकी टीम, आकिब, फरहान, मैंने देखा है वजाहत थे पहले, एक एक लफ्ज़ को बनाना, संवारना। राइटर्स हम बहुत मशहूर हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ भेजते हैं, मगर एक नक्कार की नज़र से उस लिखाई को देखना और फिर उसे उस मयार पर लेकर आना वो एक और तरह का काम है। एंड ये टीम जो है ये बहुत अहसन तरीके से उसे अंजाम दे रही है एंड आई विश देम लक। मैं बहुत मशहूर हूँ हमारे मेहमानान गिरामी की कि जिन्होंने टाइम निकाला। यास्मीन साहिबा ने इसकी बुनियाद रखी और यास्मीन साहिबा के इस बीज को आज हम फलता फूलता देखते हैं तो बहुत बहुत मेरे लिए तो बहुत फ़ख्र है कि
میں اس کسی بھی حیثیت میں اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہوں یا اس کو سپورٹ کر سکتی ہوں. میں جب تک اس منصب پہ ہوں آئی ول ڈو مائی بیسٹ ٹو کنٹینیو ٹو ڈو اٹ. آپ سب کے آنے کا شکریہ. آپ کا یہاں 4 بجے سے 5:45 بجے تک بیٹھے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا اس میں کتنا شوق ہے, انٹرسٹ ہے, اور اسی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے. دیکھیے سوشل میڈیا کی اپنی افادیت ہے, مگر جو ریٹن ورڈ ہے, اسپیشلی جو کنٹمپریری ریٹن ورڈ ہے, جو ریسرچ جرنلز کے تھرو ہم تک پہنچتا ہے, ابھی لکھا اگلے 6-8 مہینے میں چھپ کے سامنے آ گیا, اس پر آپ نے اپنا فیڈ بیک بھی دیا, آپ اس سے متاثر ہوئے. دس از اے کنٹینیوس cycle that must go on. As you know, one of the scholars said کہ کتابیں کچھ عرصے کے بعد ہم تک پہنچتی ہیں, 2-3-4 سال, so وہ تھوڑا گیپ آ جاتا ہے. This is fresh material, this is fresh thinking. جیسے کرونا کے اوپر, you know, we recently suffered from it as a society. سب اس میں سے ایک مشکل مرحلے میں سے گزرے. اس پر ہمارے ادیبوں نے, ہمارے شعراء, ہماری سوسائٹی نے کیسے اس سے ڈیل کیا, وہ ہمارے سامنے اتنے اچھے آرٹیکلز کی صورت میں موجود ہے. ہم اسے پڑھ کے اور بھی بہت ساری چیزیں سیکھ سکتی ہیں. سو اور چیزیں جو آپ کے سامنے ہو رہی ہیں, آئی ریئلی ارج ایوری ون ٹو کنٹریبیوٹ این آرٹیکل. کل ہماری جو نشست ہے رائٹنگ ورک شاپ کی, وہ اسی سلسلے کی ایک دس از اے اسٹیپ فارورڈ ٹورڈز دیٹ. کیونکہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس اتنی پاکستان میں, باقی یونیورسٹیز میں, باقی درسگاہوں میں وہ میتھڈالوجی کے لیے اتنی سپورٹ موجود نہیں ہے. تو ڈاکٹر ناصر نے کہا کہ یو نو ہم ہر مرتبہ شکایت کرتے ہیں, تو پھر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ یو نو ہم لیٹس ٹیک اے اسٹیپ ٹورڈز اٹ اینڈ اس کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں. سو یہ ورک شاپ از دا فرسٹ آف اٹس کائنڈ. آئی تھنک پاکستان میں پہلی مرتبہ ہے. کیوں ڈاکٹر نجیبہ, یہ پہلے ہوتی رہی ہیں یا ان کی کوئی شکل مختلف ہوگی؟ یونیورسٹیوں میں جی, مگر لمس میں یہ پہلی مرتبہ ہے. اور ہماری ہماری انٹینشن اور ہمارا پلان بھی انشاءاللہ یہ ہے کہ وی ول کنٹینیو ڈوئنگ اٹ پرابلی ٹوائس ایوری سیمیسٹر, پرووائڈیڈ ہمارے پاس کنڈکٹ کرانے کے لیے سب آتے رہیں. اور محنت جو ہے ان کی جو درکار ہے, اٹ از گوئنگ ٹو بی اے لیبوریس ایکسرسائز, بٹ میں بہت مشکور ہوں آپ سب کے لیے. اینڈ آئی وونٹ اسٹینڈ بٹوین یو اینڈ دا ریفریشمنٹس. تو ایک مرتبہ پھر شکریہ, اور پھر باقی بات چیت میرا خیال ہے ہم اوور اے کپ آف ٹی کریں.